रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से माशाल्लाह। लॉन्ग टाइम। समर वेकेशन चल रही? समर तो नहीं लग रहा किसी का? शहज़ादे हैं। मेरे लगते थे समर, कोई मसला नहीं, समर वाले अलग ही शहज़ादे होते हैं, सो इट्स ओके। तो इट्स बीन लॉन्ग माशाल्लाह। और मेरे ख्याल हज के बाद अब मुलाकात हो रही है आपसे। आई वाज ऑन हज, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। आप सबके लिए भी दुआ की थी जनरली, तो अल्लाह ताला आप सबको राहत दें, सुकून दें, इंशाल्लाह अपनी मुश्किलात आसान करे। जज़ाकल्लाह। सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एहसास मुझे स्पेशली हज पे हुआ कि नमाज जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। क्योंकि वहाँ जाके बंदा, आपको पता है कि एक अलग ईमान की कैफियत होती है। अगर आप में से उम्रा पे गए या हज पे इंशाल्लाह तो उसे पता होगा। और वहाँ बंदा री एनर्जाइज होने के लिए ही जाता है। रेगुलर पढ़ता है नमाज, आपको पता है माशाल्लाह, 5 नमाजें रेगुलर वहाँ पढ़नी पड़ती हैं। ऑफ कोर्स जाता है इसलिए बंदा। तो वहाँ जाके मुझे ज़्यादा एहसास हुआ कि वाकई यार इस चीज़ की तो बड़ी अहमियत है। जिस स्ट्रेस के माहौल में हम रह रहे हैं, जिस तरह के जहनी मसाइल खड़े हो चुके हैं, ठीक है ना, हमारे दौर में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, हमारी रूटीन्स बहुत स्ट्रेसफुल है और हम, अल्लाह माफ़ करे, फितने इतने ज़्यादा हैं, डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो बहुत रेलेवेंट चीज़ है, बहुत रेलेवेंट चीज़ है। मुझे वहाँ जाके एहसास हुआ, तो मैंने कहा वाई नॉट लेक्चर इस पे डिज़ाइन किए जाएँ, इस टॉपिक पे। तो अगर मुझसे को पूछे, देखें कि वो एक चीज़ बता दें जिस पे मैं वर्किंग करूँ, वर्थ इट भी है वो चीज़, वर्किंग करने का मुझे फ़ायदा भी होगा, रिटर्न भी होगा और मेरी उस चीज़ को ठीक करने से बहुत से मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, तो मैं इंस्टेंटली कहूँगा नमाज। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने, आपको पता है, कई बार मेंशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने शौक से साइकोलॉजी में डिग्री भी की और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि इस्लाम पे मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, तो एक ग्रुप है इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट का, बड़ा प्रोफेशनल ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसमें माशाल्लाह मुसलमान दुनिया के मायनात साइकोलॉजिस्ट हैं, मलेशियन, इंडोनेशियन, बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े नाम। मलिक बदरी फौत हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नाम है, इज़ द फादर ऑफ इस्लामिक साइकोलॉजी। तो ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है ना, जो अभी नई फील्ड है, अगर आप में से किसी को पॉजिटिव साइकोलॉजी का पता है, बिल्कुल न्यू फील्ड है। पॉजिटिव साइकोलॉजी बेसिकली इसलिए बनी थी क्योंकि मार्टिन सेलिगमैन, ये बानी है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, इसने ये एक रिसर्च की कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी ना वो नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। यानी एक चीज होती है कि आप एक बंदे को बता देना उसका डिसऑर्डर क्या है नाम लेके, तो वो डिसऑर्डर उसे ना भी हो तो हो जाता है। नेगेटिव साइड है ये साइकोलॉजी की, ठीक है। जैसे आप मेरे पास कोई मसला लेकर आए, मैं आपको कहूँ जी आपको बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर है, अब आप उसके सिम्टम्स पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको वाकई बाइपोलर हो जाएगा। यानी जब मैंने आपको बता दिया ना, तो मैंने आपकी आधी हिम्मत तोड़ दी, ठीक है। लेकिन जब वाकई मुझे श्योर है डायग्नोसिस कुछ है, तब तो बताना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी बातें सुन के मैं कह दूं आपको ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर है, ठीक है, मैं आपको कह दूं आपको OCD है, आपको जो है ना बार बार हाथ धोते हैं आप, बार बार आपको कोई कंपल्शन होती है, आपको OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसने यही कहा कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी ना वो एक नेगेटिव चीज ढूंढती है और वो नेगेटिव चीज इंसान को बताते हैं और फिर वो नेगेटिव चीज को हल करने का सोचते हैं। तो व्हाई नॉट टेल देम अबाउट देयर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी की ये अप्रोच है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई OCD पेशेंट आएगा ना मेरे पास, तो मैं उसे एज ए मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट इस तरह काउंसिल करूंगा, ऑल्दो OCD का भी सोल्यूशन बताऊंगा अगर उसे वाकई ही OCD है। ऐसा नहीं है कि OCD को इग्नोर कर दूंगा, लेकिन मैं उसको कोशिश ये करूंगा पॉजिटिव साइड पे ज्यादा लो। मैं उसे कहूंगा कि देखो, एज मुस्लिम, नॉन मुस्लिम तो ऐसे नहीं करेगा, लेकिन एज मुस्लिम मैं उसे ऐसे काउंसिल करूंगा कि उसको कहूंगा अपनी नेमतें बताओ मुझे, क्या क्या दिया हुआ अल्लाह ने तुम्हें, ठीक है ना। वो मुझे अपनी नेमतें गिनाना शुरू करेगा, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे पैसे मिल जाते हैं अच्छे, ठीक है, एज ए स्टूडेंट, और मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, जो भी उसकी नेमतें हैं वो सारी मैं उसे कहूंगा बताओ। उसके बाद हम उसे कहेंगे कि देखो अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, उसके बदले अगर OCD दे दिया है तो क्या मसला है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मसला तो चलता है ना, तो अगर उसके बदले OCD थोड़ा सा तुम्हें है तो क्या मसला है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता, उसके गुनाह माफ होते हैं। सोचें जिस बंदे को OCD है, वो स्ट्रगल कर रहा है OCD से, उसको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो सब्र कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसके गुनाह माफ होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का तरीका है काउंसिल करने का, कि उसको एक्सेप्ट करा दो उसका मसला। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कभी कभी मसला एक्सेप्ट करने से ना हल भी हो जाता है, और ये कई केस स्टडीज हैं इसमें कि OCD पेशेंट्स को उनका मसला उनको रियलाइज करवाया गया तुम्हें ये है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट किया, हल हो गया। ये कई लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का असल में पहलू ये है कि उस बंदे को उसके पॉजिटिव ट्रेट्स बताओ, होप पे बात करो, करेज पे बात करो, ठीक है ना। उसको जरा बताओ तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ कितनी रखी है अल्लाह ने, रेजिलियंस कितनी रखी है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास नेमतें कितनी है। तो बहरहाल मुस्लिम जो इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट है ना, ये शुरू से पॉजिटिव साइकोलॉजी पे है। उसका बानी तो अंग्रेज है, मार्टिन सेलिगमैन है, लेकिन आप इब्न अल कय्यम को पढ़ेंगे, 13वीं सदी के स्कॉलर है इमाम इब्न अल कय्यम, 13वीं सदी के स्कॉलर है, जब साइकोलॉजी थी ही नहीं। साइकोलॉजी आपको तो ना 18वीं सदी की इजाद है, अगर आप हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ें तो उन्होंने 13वीं सदी में पॉजिटिव साइकोलॉजी की बातें की हैं, सारी नफ्सियात की, रूह की, कल्ब की, नफ्स की। ये इस्लाम में नफ्स क्या है, रूह क्या है, कल्ब क्या है, ठीक है, नफ्सियात क्या है, नफ्स अमारा क्या है, नफ्स लवामा क्या है, नफ्स मुतमइन्ना क्या है, ये इब्न अल कय्यम ने बहुत डिटेल लिखा हुआ है।
اور میں آپ کو ان کی کچھ رائٹنگز دکھاؤں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آج بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے پازیٹیو سائیکالوجی ساری ان کی حدیث میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو نماز جو ہے اس پہ ان سائیکالوجسٹ کے ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کی نماز ٹھیک کر کے اس کے مسائل حل کیے، اوکے، اس کے ذہنی مسائل حل کیے، اور وہ میں آپ کو پروف کروں گا کیسے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہم ذہنی مسائل کا رد کریں، یہ بات ذرا قابل غور ہے. دیکھیں جس طرح کینسر ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز پڑھیں کینسر ختم ہو جائے گا، وہ علاج بھی کرتا ہے. اس طرح سائیکالوجسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نماز پڑھیں اور میڈیسن کوئی نہ لیں. ٹھیک ہے، کوشش پہلے یہی ہوتی ہے کہ نماز کے تھرو ان کی چیزیں کافی حل ہو جائیں. اٹ از ون آف دا ویز ٹو ایٹ لیسٹ. دیکھیں جیسے ایک مسئلہ 100 کی سپیڈ پہ بیٹھا ہے، نماز پہلا تو میرا بلیف ہے اس کو ختم کر دے گی نفسیاتی مسئلے کو. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سویئر مسئلہ ہے، لیٹ سے اس کو انہیریٹڈ کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے، کیونکہ کچھ ڈس آرڈرز انہیریٹڈ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اینگزائٹی انہیریٹڈ ہے، اسکیزوفرینیا انہیریٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو میرا یہ بلیف ہے کہ نماز وہ جو 100 کی سپیڈ پہ چیز بیٹھی ہے نا اس کو 30 پہ لے آئے گی. اتنا تو ضرور ہے، اتنا تو ضرور ہے، یہ میرا بلیف ہے مسٹ. باقی میڈیسن ہے، باقی میڈیسن بھی اس کو جاری کرائی جائے گی، میڈیسن ختم نہیں کر دیں گے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کس لیول پہ ڈس آرڈر پہنچا ہوا ہے، جو کہ بہت ریئر ہوتا ہے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ڈس آرڈر اس لیول پہ پہنچا ہوتا ہے کہ انہیں میڈیسن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سائیکیٹرسٹ پھر انہیں میڈیسن دیتا ہے، وہ ریئر ہے بہت. لیکن اینی وے، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کئی میسیجز وہاں گروپ پہ آتے ہیں، سکسیس سٹوریز آتی ہیں ان کی کہ ہم نے اس بندے کی نماز ٹھیک کرائی، اس طرح کرائی، اور اس کے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے. اوکے، کس طرح انشاءاللہ. اچھا، سب سے پہلے ہم یہ ایک ویڈیو دیکھیں گے. یہ ویڈیو 1970s کی ہے، آج کل کافی وائرل ہوئی. تو اس ویڈیو میں بیسکلی انہوں نے دکھایا کہ دو بھائی جن کو ایک زخمی شیر کا بچہ ملا تھا، اس کو پالا بڑا کیا، اور اس کے بعد وائلڈ لائف والے لے گئے. جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا انہوں نے کہا کہ اب یہ خطرناک ہے آپ کے لیے پالنا، تو ظاہر ہے اس کو آپ ہمیں دے دیں. وائلڈ لائف والے اسے لے گئے دور افریقن جنگل میں. یہ لوگ امریکہ سے چل کے آئے کہ ہم نے اس سے ملنا ہے. 2 سال بعد، 1.5-2 سال بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ نا آپ ہمیں ملوائیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طرح نہ ملیں، نہیں تے آپ کو ابھی وہ چیر پھاڑ دے گا، رسک ہے بہت بڑا. انہوں نے کہا نہیں، ہم رسک لیں گے. انہوں نے کہا وہ ہمیں پہچان لے گا. بہرحال وارننگ ملی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ رسک لینا چاہتے ہیں. تو ذرا ویڈیو دیکھیے گا، 1970s کی ویڈیو، تھوڑا سا پرنٹ اس کا پرانا ہے جی. اس طرح کی نا اور بھی بڑی ویڈیوز ملیں گے آپ کو. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی شیر ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، بڑا ہو گیا ظاہر ہے، اور وہ تھوڑے سے نروس بھی ہیں کہ باقی اٹیک نہ کر دیں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے ایک رسک لیا ہے کہ اس شیر سے ہمیں ملنا ہے. اب وہ ایسے قریب آ رہا ہے تو ذرا ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ پہچان لے گا. بہرحال یہ سین، اس میں بڑی دل کی دھڑکن ان کی تیز ہوگی، لیکن اس نے آتے ہی جھپٹا مار لیا. اور آپ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ پہچان رہا ہے اور اس کو پتہ ہے یہ کون ہے، اٹیک نہیں کر رہا. وہ دیکھیں گلے مل رہا ہے، وہ کس طرح، یہ دیکھیں بڑی نیچرل را ویڈیو ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی بڑی ہیں اینیملز ری یونائٹیڈ ود دیئر ماسٹرز، آپ کو کافی ویڈیوز ہی مل جائیں. لیکن یہ سب سے را، سب سے نیچرل یہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے رسک بہت بڑا لیا تھا کہ نہیں وہ ہمیں پہچان لے گا. ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ وہ، اور وہ بندہ حیران ہو رہا ہے وائلڈ لائف والا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ سین، انفیکٹ آپ کو پتا ہے یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کیا. ان کو دیکھ کے پھر اور بڑے لوگوں نے اس طرح شیروں کے ساتھ کیا، ایکچولی پیڈ آف. کچھ کے اگینسٹ بھی گئی، کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں شیر نے مار بھی دیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ویڈیو دیکھیں. میرا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں ایک موٹیویشن کہ ہم نماز کیوں پڑھیں. دیکھیں ایک درندہ جو ہے نا وہ اپنی نیچر کے خلاف جا کے مالک کو پہچان رہا ہے. درندہ جو ہے نا اس کی نیچر میں چیر پھاڑ کرنا ہے، اور اگر وہ انہیں کھا جاتا تو درندے کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی نیچر میں چیر پھاڑ کرنا ہے، وہ کارنیور ہے. اگر وہ مار دیتا تو کوئی کیس نہ ہوتا وائلڈ لائف والوں میں، وارن کیا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں سورہ زاریات میں مثال دیتا ہے نا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، کہ گھوڑوں کی ریس کی قسم اللہ نے کھائی ہے کہ وہ جس طرح چنگاری نکالتے ہیں جنگ میں، وہ ریس کرتے ہیں، ہانپتے ہیں. ٹھیک ہے، گھوڑوں کی مثال ہے. اور پھر وہ ساری مثال دے کے اللہ نے کہا نا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کیونکہ گھوڑا جو ہے نا وہ مالک کے لیے ہانپ بھی رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اس کے تیر آ رہے ہیں سامنے، وہ تیر بھی کھا رہا ہے، نیزے بھی کھا رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میرا مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے اور میں نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. تو یہ جو شیر کی ویڈیو میرے لیے بڑی انسپریشنل ہے اس سینس میں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں شیر کے بچے کو تو 2 دن کتنے دن پالا ہوگا، 2 مہینے میں بھی پالا ہوگا، میں بھی 6 مہینے میکسیمم پالا ہوگا. اس کو بھی پتا ہے میرا مالک کون ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اٹیک نہیں کر رہا. تو اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے ساتھ اتنا کائنڈ ہے، اتنا کائنڈ ہے، اتنا کائنڈ ہے اللہ، کہ اگر آپ اس پہ سوچنے لگ جائیں تو میں اور آپ تو شکر بھی نہیں کر سکتے اللہ کا. یعنی ڈیلی ہمیں چانسز دیتا ہے اللہ، ہم ڈیلی ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں اللہ کی، اللہ ہمیں ڈیلی چانسز دیتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا لینینٹ ہے اللہ، اتنا لینینٹ ہے، فرشتوں کو روکتا ہے ہمارا گناہ لکھنے سے.
حدیث ہے، آپ کو پتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے 6 گھنٹے ویٹ کرو، ابھی نہیں لکھنا، کہ آپ توبہ کر لیں. اللہ فرشتوں کو روک رہا ہے، ٹھیک ہے، کرام الکاتبین کو گناہ لکھنے سے. پھر جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ روک دیتا ہے فرشتوں کو ابھی نہ لکھنا. جب خدا نہ خواستہ وہ کر لیتا ہے برا کام تو اللہ کہتا ہے 1 لکھو، 1 برائی. اور جب کچھ اچھے کام کا کوئی ارادہ کرتا ہے، ارادے بھی اللہ کہتا ہے لکھ لو، 1 ریوارڈ. اور جب وہ اچھا کام کر لیتا ہے اللہ کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو، 10 سے ملٹیپلائی کرو. ٹھیک ہے، تو اتنی محبت، اتنا جنرس. پھر آپ کو کتنی بیماریوں سے اللہ نے بچایا ہوا ہے. آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا امیون سسٹم اسٹڈی کریں، کبھی اپنے برین کو اسٹڈی کریں، کبھی اپنے ڈی این اے کو اسٹڈی کریں. مطلب کس طرح اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کس مصیبت سے اللہ آپ کو بچا رہا ہے. اور اتنا دے رہا ہے اللہ آپ کو، اتنا دے رہا ہے بلا وجہ، مطلب آپ مانگ بھی نہیں رہے، دے ہی جا رہے. ٹھیک ہے، تو ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اللہ کی محبت میں، کیونکہ دیکھیں لو آف اللہ یہ نماز میں جب تک نہیں ہے نا محبت اللہ سے، تب تک آپ کی نماز میں جان نہیں ہے. آپ پڑھنی تو ہے، جو بھی ہو جائے پڑھنی تو ہے، چھوڑ تو سکتے نہیں، لیکن جب تک وہ لو کا ایلیمنٹ نہیں ہے نا. لو کسی سے 3 وجوہات سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان کی اگر میں مثال لوں، اس کی خوبصورتی، یہ بہت بڑی تھیم بھی ہے موویز کی. ظاہر خوبصورتی ہے تو لو ہو جاتا ہے، اور لو ایٹ فرسٹ سائٹ کیا ہے؟ خوبصورتی تو ہے. ٹھیک ہے، کسی خوبصورتی کی وجہ سے. اور نمبر 2 اس کی اچھائیوں کی وجہ سے، اس کے ایٹریبیوٹس، کتنا آنیسٹ ہے، کتنا انٹیگریٹی ہے اس میں. ٹھیک ہے نا، کمال کردار ہے. نمبر 3 دا وے دے ٹریٹ یو، جس طرح آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کو کوئی بہت اچھا ٹریٹ کر رہا ہے آپ کو اس سے پیار ہو جائے گا. اچھے والا پیار استاد سے بھی ہو سکتا ہے، بہت اچھا ٹریٹ کرتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تینوں چیزیں اللہ پہ لگائیں. نمبر 1 خوبصورتی. اللہ تعالیٰ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ آپ کو دیکھتا ہے. اور حضرت علی صلی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر انسان کو پتہ لگ جائے نا اسے کون سی ہستی دیکھ رہی ہے تو وہ ساری عمر نماز میں کھڑا رہے گا. یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے حضرت یوسف کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، اللہ وہ ذات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خالق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کی نیچر میں خوبصورتی دیکھیں آپ. اور قیامت والے دن سب مومنین اللہ کو دیکھیں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا مومنین سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری کوئی اور خواہش ہے؟ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، جنت دے دیا، اور کیا چاہیے؟ تو پھر حجاب ریموو ہوگا، دا ویل آف اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو رات کو، اتنا کلیئر. اور وہ دیکھتے رہیں گے اور وہ قسم کھائیں گے کہ اس سے بڑی نعمت ہمیں آج تک نہیں ملی. ابھی حج پہ ایک ساتھی تھے، وہ یو کے سے آئے ہوئے تھے، تو ان سے کافی اچھی دوستی ہو گئی. امیزون میں بہت بڑی پوسٹ میں یو کے میں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، مجھے ریفلیکشن اپنی شیئر کرتے کہتے ہیں علی بھائی میں نے بہت پیسہ کما لیا، 45-46 سال عمر تھی. کہتے میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے، لیکن میں نے اب حج اس لیے کیا کیونکہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر قیامت والے دن اللہ کو میں دیکھ ہی نہ سکا تو میں نے کیا کمایا. اگر قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات نہیں تو یہ سب ویسٹ ہے، یہ سارا پیسہ ویسٹ ہے، اس کو میں نے سر میں مارنا، اس کا میں نے کیا کرنا. تو بڑی اچھی سوچ تھی، میں کہا واقعی تو بڑی قابل غور بات ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کی جائے. پھر اللہ کے ایٹریبیوٹ سب سے پرفیکٹ ہے، سب سے زیادہ رحم دل اللہ ہے، سب سے زیادہ غفور الرحیم اللہ ہے، سب سے زیادہ پاورفل اللہ ہے، العزیز. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ با کمال اللہ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا وتعالى جدک نماز میں، اس کا کیا مطلب کہ اللہ آپ کمال ہے، اس کا مطلب ان شارٹ ہے کہ آپ کا جلال کمال. سب سے زیادہ با کمال اللہ ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا اللہ ہے. ایک عربی بدو جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت والے دن میرا حساب کون لے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. تو وہ جمپے مارتا ہوا گیا خوشی سے. اس نے کہا پھر تو میں بخشا گیا. مطلب یہ الفاظ تھے اس نے کہا پھر تو میں بخشا گیا. ایک سلف نے کہا کہ اگر مجھے چوائس ملے، سلف ایک بزرگ کو کہتے ہیں تابعی تبع تابعین میں سے، انہوں نے کہا اگر مجھے قیامت والے دن چوائس ملے کہ تمہارا حساب ماں باپ نے لینا ہے تمہارے یا اللہ نے لینا ہے، تو میں اللہ کو چوز کروں. اب آپ دیکھ لیں کہ ماں باپ ہر عیب چھپاتے ہیں آپ کا. ماں باپ کبھی کبھی نا مطلب زیادتی بھی کر جاتے ہیں اگلوں کے ساتھ اپنے بچے کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس لیول پہ ماں باپ جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ماں باپ کو چوز نہیں کروں گا، مجھے زیادہ یقین اللہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ ہر ایٹریبیوٹ اس کا کامل ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے ورشپ. اوکے، تیسری ریزن دا وے ہی ٹریٹس یو. میں نے آپ کو شروع میں بتایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا آپ کو کون ٹریٹ کرتا ہے. مطلب آپ رائٹ دین ہم سب، آپ نہیں ہم سب، میں بھی شامل ہوں، ہم رائٹ دین گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں چانس دے رہا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ اگر انسانوں کو پکڑنے پہ آئے تو ایک بھی انسان نہ بچے. قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے، اللہ بہت چانسز دیتا ہے. آپ دیکھیں خالد بن ولید، ان کے اٹیک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے. خالد بن ولید کی اسٹریٹجی کی وجہ سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. ٹھیک ہے، جب پیچھے سے حملہ کیا تھا کتنے مسلمان، 70 مسلمان شہید ہوئے جنگ احد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں لگی. اور وہی خالد جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں ٹائٹل کیا دیتا ہے؟ سیف اللہ. ٹھیک ہے، سب کچھ معاف. تو اتنا کون ٹریٹ کرتا ہے اس طرح؟ آپ کسی جائیں دشمن کے پاس، وہ آپ کو معاف کرے گا؟ آپ نے اس کی فیملی کو مارا ہو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ معاف بھی کرے گا تو اتنا کہ نظروں سے میرے دور ہو جاؤ، معاف کر دیا لیکن یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے قریب نہ آنا. صحابہ گلے لگا رہے ہیں خالد بن ولید. تو ایسے کون ٹریٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی ٹریٹمنٹ ہے. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں اللہ کے لفظ میں، دیکھیں قیامت والے دن آخری جو انسان جنت میں جائے گا، آخری انسان، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں پوری ایک روایت ہے. اوکے، وہ روایت کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس بندے کو نکالے گا جہنم سے جس کو آخری سب سے آخر میں جنت میں جس نے جانا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اخلاص سے، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا. ٹھیک ہے، اللہ یعوذ باللہ اس کی کچھ سزا ہوگی، 1 سیکنڈ بھی سزا بہت ہے جہنم میں، لیکن خیر اس کو جتنی بھی ہوگی اس کے بعد نکل جائے گا. تو جب اسے نکالا جائے گا، ابھی اسے نہیں پتا، اسے سرپرائز ملنے والا ہے، ابھی اسے نہیں پتا. تو جب اسے نکالا جائے گا، وہ جل کر کوئلہ ہوا ہوگا، اللہ معاف کرے، تو اسے ایک درخت دکھایا جائے گا تھوڑا سا دور. اس درخت کا بڑا سایہ ہوگا، خوبصورت درخت ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ایک دم اللہ سے خواہش کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے نیچے لے جا. تو اللہ نا اس سے کنورسیشن کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ کیا اس کے علاوہ بھی تو کچھ مانگے گا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں یار، اے میرے رب اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں، بس مجھے وہاں تک لے جا. اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک لے آئے گا. اس کے بعد نا اسے ایک اور درخت دکھایا جائے گا، وہ اس سے بھی خوبصورت ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ سایہ. وہ دوبارہ خواہش ظاہر کرے گا، اللہ بس وہاں تک لے جا. اللہ مسکرائے گا، اللہ کہے گا ابن آدم ابھی تو نے مجھے کہا تھا تو کچھ نہیں مانگے گا. تو وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد ہی مانگوں گا. اب ایک اور سرپرائز ہے، جب وہ وہاں آ جائے گا تو اسے جنت کا گیٹ دکھایا جائے گا، اور ایک درخت جنت کے گیٹ کے تھوڑا سا پیچھے دکھایا جائے گا. وہ درخت اس سے بھی اوسم بڑا ہوگا، زبردست ہوگا. تو وہ دوبارہ خواہش کرے گا، وہی اسی طرح اللہ مسکرائے گا، کہے گا ابھی تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگے گا. تو وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ یہ وعدہ یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا. تو اسے وہاں لے آ جائے گا. اب اللہ اسے خود آفر کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ یہ بتا کہ اگر میں تجھے جنت میں دنیا جتنی جگہ دے دوں، ارتھ جتنی تجھے جنت میں جگہ دے دوں، تو اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس پر اس کا جواب یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ آر یو میکنگ فن آف می، اللہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، وین یو آر رب العالمین، جبکہ آپ رب العالمین ہے. صحیح مسلم کی حدیث. اس بات پہ جو راوی ہے ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، وہ بہت کھل کے مسکرائے. تو ان سے صحابہ نے پوچھا آپ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ بات بتاتے ہوئے رسول اللہ مسکرائے تھے، اس لیے مسکرائے تھے. اس کی وہ کیوٹ جو کنورسیشن ہے نا اس بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان، اس پہ مسکرائے تھے. تو وہ کہے گا اللہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا، آر یو میکنگ فن آف می وین یو آر رب العالمین؟ تو اللہ کہے گا نہیں. اللہ کہے گا کہ اچھا یہ بتا اگر اس کے 7 ٹائمز اور دے دوں، پھر کیا کہتا ہے؟ آخری جو بندہ جنت میں جا رہا ہے اس کی جگہ جنت میں کتنی ہے؟ 7 ٹائمز آف ارتھ. ٹھیک ہے، تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا، اس کو یقین نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب یہ گفٹ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو ہے جو آخر میں جا رہا ہے، آخر میں. ٹھیک ہے، تو دا وے اللہ ٹریٹس یو، سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے نا کہ 2 لوگ رہ جائیں گے، حساب کتاب سب کا ہو جائے گا، 2 لوگ رہ جائیں گے. ان کو کہا جائے گا ان کو جہنم میں ڈالو، ان کے ہوگا ہی نہیں کچھ ان کے پاس. ان میں سے ایک پیچھے مڑ کے دیکھ لے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے پیچھے مڑ کے کیوں دیکھا؟ وہ کہے گا کیونکہ یا اللہ مجھے امید تھی آپ مجھے معاف کر دیں گے. اس بات پہ اسے معاف کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا گمان جو تھا اللہ سے کہ اللہ میں نے پیچھے مڑ کے اس لیے دیکھا، کیا اسی بات کہ شاید مجھے امید تھی آپ مجھے بلا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری کر دے گا. بہت اس طرح کی روایات ہیں. بتانے کا آپ کو مقصد ہے کہ جس طرح اللہ آپ کو ٹریٹ کرتا ہے نا، اب یہ شیطان آپ کو دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ نے تیرے لیے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان ذرا آپ کو پتا ہے انسان بہت جلد باز ہے. ہم سب ہماری جب دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے میرے لیے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ دعائیں قبول ہونے کے 3 درجات ہیں. سب سے نچلا درجہ اسی وقت قبول ہو جائے، یہ سب سے نچلا ہے حدیث کے مطابق. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا وہ چیز اسی وقت مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے کو مصیبت ٹل جاتی ہے، یہ دوسرا درجہ ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور قیامت والے دن دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں. آپ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں سر مجھے گاڑی چاہیے، ہونڈا سٹی چاہیے. میں آپ کو چابی پکڑاتا ہوں، یہ لیں. اس کے بعد میں کہتا ہوں 1 منٹ رکو، 3 سال بعد تم پہ پرابلم آنے والی ہے بہت بڑی. تمہارے پاس 2 چوائسیز ہیں، یہ گاڑی لے لو یا پرابلم اوائڈ کرا لو. انسان کی نیچر ہے، انسان کیا کرے گا؟ پرابلم اوائڈ کرائے گا. ٹھیک ہے، انسان کی نیچر، انسان سفرنگ اوائڈ کرانا چاہتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں نے دعا کی میرا MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے، نہیں ہوا لہٰذا اللہ نہیں ہے، لہٰذا اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. 3 سال بعد پتہ لگے گا وہ دعا کام آئی ہے، بہت بڑے حادثے سے اللہ نے بچا لیا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا درجہ. تیسرا درجہ دنیا میں پوری نہیں ہوئی، لیکن قیامت والے دن ابھی آپ باہر حبس میں کھڑے ہو سکتے ہیں، 5 منٹ میں جو ہے وہ آپ کو لگ پتہ جانا ہے کتنے مراحل آئیں گے میدان حشر میں. پچ ڈارکنیس آئے گی، پسینہ آئے گا، سورج قریب آیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہے وہاں پہ. 50,000 سال کا دن ہے. سوچیں آپ شدید دھوپ میں کھڑے ہیں میدان حشر میں، شدید دھوپ میں، پیاسے ہیں، پسینے میں شراب ہو رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں فرشتوں کی کہ یہ ختم کر دو یہ عذاب، بس ایون جہنم میں ڈال دو یہ ختم کر دو. یہ بھی کچھ لوگ کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے کہیں گے اللہ جہنم میں ڈال دے، یہاں سے نکال دے. سوچیں ایک دم آپ پہ بادل کا سایہ آ جائے گا، ایک دم فرشتے امبریلا لے کر آ جائیں گے. صرف آپ کو ایک وہ ویژن کرانے کے لیے بتا رہا ہوں. یا ایک دم سے کوئی ٹھنڈی ہوا آ جائے گی آپ پہ، آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے آ گئی. اور پھر آپ کا جواب ملے گا کہ یہ جو تم نے دعائیں کی تھی نا، جو تم کہتے تھے اللہ نے قبول نہیں کی، وہ یہ سنبھال کے رکھی تھی اللہ نے، یہ آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی. تو آپ مجھے بتائیں تب بندہ شرمندہ ہوگا کہ میں اللہ کو بلیم کرتا تھا. ٹھیک ہے، کہ اللہ نے میری دعائیں نہیں قبول کی. تو آپ ہمارا بہت شارٹ ویژن ہے، بہت شارٹ ویژن ہے. ٹھیک ہے، دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، امپاسبل. جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہے، اور ہم سب گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کسی نہ کسی شکل میں ضرور اس کو ریٹرن کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یور لارڈ از شائے، تمہارا رب حیا والا ہے.
جب بندہ اس کے آگے ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو تمہارے رب کو حیا آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہ لٹائے. اللہ بہت حیا والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مت سمجھیں دعائیں نہیں قبول ہوئیں. یہ شیطان آپ کو دکھاتا ہے کہ بس جی یہ لو، اللہ نے تمہیں دیا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہماری ڈیفینیشن اتنی غلط ہے، ہم رزق کا کانسیپٹ نہیں سمجھتے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کہیں اور سے کمپنسیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ اس کے پاس بہت دولت ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن دولت سے کمپنسیٹ کیا ہوا اللہ نے. دولت کے تھرو وہ بڑا کچھ کر سکتا ہے، بچے اڈاپٹ کر سکتا ہے، ثواب کما سکتا ہے، آرفنز اڈاپٹ کر سکتا ہے، آرفنیج بنا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں قریب ہو سکتا ہے جنت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ یوں ہوں گے. کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. ہو سکتا ہے ایک بندے کو مال نہیں دیا لیکن اولاد ہے، نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد دے جا رہا ہے اللہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ کو ہم جج کرتے ہیں اپنے مطابق کہ مجھے یہ نہیں ملا تو لہٰذا اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. تو اس طرح جج نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر حال میں بندے کو، لیکن جو مشکلات آتی ہیں وہ ریمائنڈر ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ وہ قریب آ جائے اللہ کے. دیکھیں اگر مشکلات نہ ہیں ہم سب فرعون بن جائیں گے. اگر آپ پہ مشکل نہیں ہوگی نا، کنفرم بندہ فرعون ہے، کیونکہ بندے کی نیچر میں ناشکری ہے. تو مشکلات آتی ہیں کہ ذرا ہمبل ہو جائیں، سمجھ جائیں، سیدھے ہو جائیں، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے نا، جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ لگے گا ایک چیز آزمائش ہے کہ پنشمنٹ ہے. انہوں نے کہا اگر ایک مشکل تمہیں اللہ کے قریب لا رہی ہے تو آزمائش ہے اور اچھی چیز ہے، اور اگر تمہیں اس مشکل سے تم اللہ سے دور ہو رہے ہو، مزید ناراض ہو رہے ہو، تو پھر سمجھ جاؤ پنشمنٹ ہے اور پھر استغفار کرو بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا. تو یہ ایک تمہید میں نے باندھی ٹو نو کہ ہم کیوں نماز پڑھیں. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اور جب وہ ہمیں کال کر رہا ہے تو ہمیں جانا چاہیے. بس یہ سب سے بڑی ریزن ہے، اللہ سے محبت. ٹھیک ہے، اس محبت کا عملی ثبوت نماز پڑھنا ہے، کیونکہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کے لیے کچھ انویسٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں اور یو آر ڈوئنگ زیرو ایفرٹ. دیکھیں نا، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو کہے یار یہ کام نہ کرو، تو عملی ثبوت کیا ہے؟ نہ کرو. آپ پھر بھی کری جائیں تو وہ محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات. دوسرا دیکھیں، کرسٹوفر ریوز، ہی از دا فرسٹ سپرمین 1970s میں. آئرونیکلی اس کو فالج ہو گیا تھا، پیرالسس، یہ گھوڑے سے گر گیا تھا، بہت اس کو ریئر اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی تھی اور یہ ساری عمر کے لیے پیرالائز ہو گیا تھا. تو یہ بندہ کرسٹوفر ریو، پتہ نہیں اس کو کروڑوں ڈالر میرا خیال لگے اس کی سرجری پہ اس ٹائم میں، اور وہ کروڑوں ڈالر لگنے کے بعد صرف یہ اس قابل ہوا، فوت ہو گیا. 52 سال میں اس کی ڈیتھ ہوئی 2004 میں. 52 سال کی عمر میں یہ فوت ہوا، اور یہ صرف اس قابل ہوا تھا کہ یہ باہر آیا اپنے مداحوں کے پاس ہاسپٹل سے، اور بالکنی پر اس نے نہ صرف یوں کیا، یوں اتنے ہاتھ اٹھے بس اس سے. کروڑوں ڈالر لگنے کے بعد اس کی گردن فل جام تھی، جسم فل پیرالائز تھا، لیکن ہاتھ اس طرح موو کر گئے. اس نے جب یوں کیا اور انہیں یوں تسلی دی کہ میں ہیل ہو رہا ہوں، تو وہ اتنا شور مچا، لوگ اتنے خوش ہوئے، یہ بھی بڑا خوش تھا. ٹھیک ہے، میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں، سبحان اللہ، آپ نماز میں بار بار یوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی موومنٹس کرتے ہیں آپ نماز میں. آپ کبھی اسی بات کو اٹھا لیں کہ میں یوں کر سکتا ہوں، کروڑوں ڈالر اس کو لگے صرف ہاتھ اوپر تک لانے میں، تو آپ کیا کر لیں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو پیرالسس ہو گیا، کیا کر لے گا انسان؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کون سی چیز کب آ جائے انسان پہ، انسان کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بیماری آ جائے کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے جب تک صحت مند ہے شکر کریں، اور وہ شکر کی عملی شکل ہے نماز. ٹھیک ہے، آپ کچھ سینیریوز ہیں جو میں کافی لوگوں سے بات چیت کر کے سمجھ کے میرے سامنے آئے. جیسے ابھی ہم ایک ٹرپ لے کر گئے تھے کلام میں، سوات میں، تو 33 اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تھے. او لیول، میٹرک، ایف ایس سی، اے لیول، یہ ایج گروپ تھا، بیسکلی یہ ایج گروپ تھا. تو ان کے ہم نے گروپس بنائے، 5 کے 6 گروپس بنا دی. ہر ایک کو الگ ایک موضوع دیا، ایک ایکٹیویٹی کروائی. بڑا مزہ آیا وہاں ریور کے پاس بیٹھ کے. اور ہم نے انہیں کہا کہ اچھا تمہارا موضوع ہے فون ایڈکشن، تمہارا موضوع ہے لو اینڈ کرش، تمہارا موضوع ہے یوتھ نماز کیوں نہیں پڑھتی. جس کو ہم نے یہ ٹاپک دیا، یوتھ نماز کیوں نہیں پڑھتی، تو ہم نے کہا تم نے نا ریزنس بتانی ہے اور سولوشنز بتانے ہیں تم لوگوں نے. تو میں بڑا حیران ہوا، ان لوگوں نے بڑی کمال ورکنگ کی، کیونکہ ان میں سے ایک نے ایک ریزن بتائی بچے نے. اس نے کہا کہ سر میں سمجھتا ہوں یوتھ نماز اس لیے نہیں پڑھتی کیونکہ ان کا کانسیپٹ نہیں کلیئر نماز کے بارے میں. پھر اس نے ایکسپلین کیا، کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا کانسیپٹ یہ بنایا گیا ہے کہ جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں. اب دیکھیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے. جب کوئی چیز چاہیے تو بندہ اللہ کے ہی پاس جائے گا، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. اچھی بات ہے اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے اور وہ نمازیں پڑھنے لگے، ہم اس کو انکریج کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ پرائمری مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈری مقصد ہو سکتا ہے، ٹرشری مقصد ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر یہ پرائمری مقصد ہے، اس بچے نے پھر بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ قریب آیا، نمازیں شروع، انٹرویو آ رہا ہے، نمازیں شروع. ٹھیک ہے، حرج کوئی نہیں. کوئی مطلب کام کرانا اللہ سے، نمازیں شروع. ٹھیک ہے، کوئی چیز چاہیے، نمازیں شروع. اب ہوتا یہ نقصان یہ کہ اگر یہ پرائمری مقصد ہے، پرائمری مقصد، تو نقصان یہ ہے اس کا کہ اگر وہ چیز نہ ملی تو پھر بندہ کہتا ہے لو جی نمازیں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ ہے اس کا نقصان. ٹھیک ہے، تو اس لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ کوئی چیز مل جائے تو نماز جائز ہے، نہ ملے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو ایک بہت ہی بچکانہ سوچ ہے. ٹھیک ہے، چیز ملے یا نہ ملے، نماز کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں کہا کہ اے موسیٰ نماز پڑھ میرے ذکر کو بلند کرنے کی. نماز اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی ریممبرنس ہے. اگر میں آپ کو ایک بات کہوں، خدا نہ خواستہ آپ کے والد دنیا میں نہیں ہے،
پردے میں ہے. دیکھیں ہمارے نزدیک جو فوت ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوا, وہ پردے کے پیچھے ہے, برزخ میں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں ڈیلی اپنے والد سے ملاقات کا. آپ میں سے کوئی ہے جو کہے گا نہیں کرنی؟ کوئی ہے تو بتا دیں. آپ کی والدہ نہیں ہے دنیا میں. میں آپ کو کہوں, میں آپ کو ڈیلی ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کی والدہ سے ملاقات کرنے کا, ان کو ریممبر کرنے کا. آپ میں سے کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی لو میرج ہے, خدا نہ خواستہ آپ کی وائف فوت ہو گئی, ہسبینڈ فوت ہو گیا. میں آپ کو کہوں میں ڈیلی آپ کو آپ کے ہسبینڈ یا وائف سے ملاقات کرانے کا طریقہ بتانے لگا, آپ میں سے کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے, تھینک یو, آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. کوئی نہیں کہے گا. آپ تو شکریہ ادا کریں گے کہ ہاں بتاؤ کیا طریقہ ہے, میں نے تو ملنا ہے ان سے. ٹھیک ہے, میں ان کا تذکرہ بلند کرنا ہے. تو نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پردے میں, اللہ کی آپ سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن وہ آپ کا خالق ہے. ٹھیک ہے, کتنی فیسنیٹنگ بات ہے, آپ خالق سے ملنے جا رہے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, تخلیق کیا ہے, جو آپ سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس سے کیسے ملنا ہے, آپ کو وہ سیکرٹ کوڈ دیا جا رہا ہے اس سے باتیں کرو جا کے. ٹھیک ہے, اس سے اپنے گناہ معاف کراؤ, اس سے جا کے ذرا توبہ کرو, اس سے کوئی چیز مانگو. آپ کو سارا ملاقات کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, آپ کوئی کہ نہیں. ٹھیک ہے, یا اس میں کوئی سستی کرے. دیکھیں نا آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کر دے آج بل معاف کرا لو الیکٹریسٹی کے. آپ میں سے کوئی ہے جو کہے گا نہیں دل نہیں کرتا, گرمی بڑی ہے میں نے نہیں جانا؟ آپ فوراً جائیں گے, آپ کہیں گے یار بل معاف کرا لو, اس سے بڑی آفر کیا ہے, چھوڑو گرمی کو, بل معاف کراؤ جا کے. اللہ تعالیٰ ڈیلی کہہ رہا ہے گناہ معاف کرا لو, آ جاؤ گناہ معاف کرا لو, نماز پڑھ لو. ہم کہتے ہیں نہیں پھر پڑھیں گے, کوئی نہیں گرمی بڑی ہے, یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا, جو بھی ایکسکیوزز ہوتے ہیں. تو کچھ ایکسکیوزز میں نے سامنے رکھے ہیں یوتھ سے ڈسکشن کر کے, اور یہ میرے بھی تھے. بس یہ ہے کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ہم سب گناہ گار ہیں, اللہ معاف کرے. تو پہلا مثال کے طور پہ جو کہ بڑی کامن ہے آج کل, ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا جبکہ میں کانسٹنٹ حرام میں ہوں. یہ ایک وسوسہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو کانسٹنٹ حرام ریلیشن میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. جیسے باقاعدہ کسی نے مجھے کہا کہ علی بھائی میں تو ناپاک ہوں, میں نماز کیا پڑھ کے کرنا, میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں. ٹھیک ہے نا, حرام ریلیشن ہے, ناپاکی ہے اوبیسلی, چلو اتنا تو ایکنالج کو کرتا ہے نا کہ ناپاک ہے. تو یہ ایک وسوسہ ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ میں سے کوئی آ کے کہے کہ علی بھائی میں بہت گندا ہوں, میں کیوں نہ ہوں, میرے اوپر مٹی بہت ہے, میں بہت لت پت ہوں گند میں کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے, ڈزنٹ میک سینس. میں آپ کو نہا کے تو دیکھو, نہانے تو جاؤ. ٹھیک ہے, کیا پتا گند اتر جائے, کیا پتا دل تبدیل ہو جائے, کوشش تو کرو نہانے کی. ٹھیک ہے, obvious سی بات ہے. پھر ہو سکتا ہے ایک بندہ کہے یار میں نے پڑھ کے, یہ زیادہ تر بچے اس طرح کے کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی مجھے ہر وقت ماں باپ کہتے ہیں موویز حرام ہے, میوزک حرام ہے, تو وہ اس میں گلٹ اتنا آتا ہے, کہتا ہے یار میں تو ہر وقت حرام کر رہا ہوں, میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا, جب میں نے نماز پڑھ کے بھی حرام کام کرنا ہے تو فائدہ کیا ہے. اب یہ بہت بڑا وسوسہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ امیجن, اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں یوتھ کے, امیجن ایک بندہ حرام میں, کانسٹنٹ حرام میں, لیکن اس کا آخری عمل ہے نماز, اور پھر وہ مر گیا. تو وہ کس پہ مرا؟ نماز پڑھتے ہوئے, اور اس کے پچھلے گناہ وائپ آؤٹ. حدیث ہے, میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ گناہوں کی اس پہ یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو یہ سامنے یہ حدیث رکھتا ہوں, اور یہ بڑی عجیب حدیث ہے. ٹھیک ہے, یہ ذرا آپ اس پہ غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, a man kissed a woman, یہ اس دور کی بات ہے. اوکے, اس سے بھی گراس چیزیں ہیں, ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے کس سے بھی آگے کی چیز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی گراس چیزیں موجود ہیں. A man kissed a woman, so he came to messenger of Allah and informed him about it. Then Allah revealed this ayah. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے, کچھ نہیں کہا. ظہر کی نماز ہوئی, اللہ کے نبی کہا ابھی نماز پڑھو. اللہ نے آیت ریویل کی, سورہ ہود کی آیت نمبر 114, اور نماز پڑھو between the two ends of the day and in some hours of the night, یعنی پانچوں نمازیں پڑھو. یہ پانچوں نمازیں ہیں, بے شک اچھے اعمال برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں. Verily the good deeds efface the evil deeds. وہ شخص اتنا خوش ہوا اور اس نے ہمارے لیے پوچھا, ہمارے لیے, سب کے لیے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے پہ اپلائی ہوتی ہے آیت یا سب امت میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا this applies to all of my ummah, یہ تمام امت کے لوگوں پہ اپلیکیبل ہے. آپ جتنا مرضی شیطان وسوسہ ڈالے, تو منافق ہے, ایک طرف تو یہ کام کر رہا ہے, دوسری طرف نماز پڑھ رہا ہے, تو یہ پیور شیطان کا وسوسہ ہے. ٹھیک ہے, کیا پتا آخری عمل نماز ہے. ٹھیک ہے, کیا پتا آخری عمل جو ہے وہ کوئی نیکی ہے, who knows. کئی لوگ ہیں نماز پڑھ کے نکل آتے ہیں. ایک نوجوان آیا ایک شیخ کے پاس, یہ ریئل واقعہ یو کے میں, شیخ نے خود سنا ایک ویڈیو میں. ان کا اس نے مجھے دھڑلے سے کہا, یہ اس طرح ایک نوجوان بھی آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں, فورنیکیشن کی اجازت دیں. اس کو لت لگی ہوئی تھی بیچارے کو. اس نے کہا میں سب کچھ کر لوں گا, یہ نہیں چھوڑ سکتا, اس کی مجھے آپ اجازت دے دیں, پرمیشن دے دیں. اس کی جرت ہے. صحابہ اسے مارنے کے لیے اٹھے کہ یہ مطلب اتنا بدتمیز لڑکا کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, بہت پیار سے اس کو بلایا, سامنے آؤ, قریب آؤ, قریب آؤ, قریب آیا, اس کو بٹھایا, اجلس یا بنیا, بیٹے بیٹھ جا. اس کو بڑے پیار سے گوڑے جوڑے اس کے ساتھ, اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی یہ خواہش ظاہر کرتا ہے آپ کو کیسا لگے گا؟ اس نے کہا بہت برا. آپ کی خالہ کے ساتھ کوئی خواہش ظاہر کرتا ہے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا برا. بہن کے ساتھ برا.
اب یہ ساری باتیں ایکسپلین کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جس کے ساتھ آپ کرو گے وہ کسی کی ماں ہے, کسی کی خالہ ہے, کسی کی بہن ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں؟ اس نے کہا بہت برا کام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے چھوڑ دو. اب یہ کتنا خوبصورت انداز ہے پوچھنے کا, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ نوجوان آیا, اس شیخ سے پوچھا کہ شیخ میں جا رہا ہوں زنا کرنے, ٹھیک ہے, آئی ہیو اے ریلیشن اور میں جا رہا ہوں, تو مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں, مطلب مجھ سے نہیں چھوٹتا. تو شیخ نے اسے کہا کہ نا اچھا تم ایسا کرو, ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھو, ابھی عشاء کا وقت ہونے والا ہے, تو ہمارے ساتھ نماز پڑھو. تو کہتے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھی اور اس نے جب سلام پھیرا تو وہ زوروں کے تار رو رہا تھا وہ لڑکا, اور اس نے کہا کہ شیخ میں نے توبہ کر لی اس گناہ سے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں کئی, میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں, اللہ معاف کرے, ابھی میرے ساتھ ہی واقعہ ہوا ہے, اللہ گواہ ہے, بالکل ایگزیجریٹڈ نہیں ہے. ابھی بحریہ میں میں نے 2 مہینے پہلے نماز پڑھی بحریہ مسجد میں, میرے ساتھ ایک بھائی صاحب نماز پڑھ رہے تھے, واللہ میرے دل میں آیا کتنی پیاری نماز پڑھ رہا ہے بندہ, بڑے اچھے سے نماز پڑھ رہا تھا. پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کا اس نے دعا کی, تو اس کے دعا کے طریقے سے مجھے بڑا میں انسپائر ہوا, کتنی اچھی دعا کر رہے ہیں جھک کے. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا, اٹھ گیا, اس نے پیچھے سے مجھے آواز ماری, اس نے کہا علی بھائی آپ سے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا ہے, ہوگا 40s میں ہوگا, 41 میں بھی 38 39 40. میں سائڈ پہ لے گیا, کہتا علی بھائی مجھے اس چیز کی عادت پڑی ہے, فورنیکیشن کی, زنا کی, اور اللہ گواہ ہے میں ابھی بھی کر کے آ رہا ہوں, نہا کے آ رہا ہوں, ابھی میں نہا کر نماز پڑھنے آ رہا ہوں. اب میں آئی واز شاکڈ کہ میں ابھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ, تو بہت ہی کو متقی لگ رہا ہے, کتنے اچھے سے نماز پڑھ رہا ہے, کتنے اچھے سے, میرے ذہن میں تھوڑا وہ آ گیا. لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں دیکھو, اگر میں یہ سوچ رہا ہوں اللہ کو بھی اس پہ پیار, اللہ نماز جو پڑھنے آ گیا ہے تو یہ تو ثبوت ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے, تبھی تو آ گیا. اگر اس میں کوئی اچھائی نہ ہوتی تو پھر تو اللہ اس سے توفیق بھی لے لیتا, نماز پڑھنے کی بھی توفیق لے لیتا اللہ اس سے, ٹھیک ہے. پھر میں نے اسے ذرا سمجھایا کہ آپ یہ نہ چھوڑنا, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں اسی طرح کرتا ہوں, جب میرا دل کرتا ہے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں, میں زبردستی اپنے آپ کو بزی کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ تو ہے کبیرہ گناہ. اب صغیرہ گناہ بھی ہے, ایک بندہ کچھ دیکھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ پہ, اور وہ اس سے نکل نہیں رہا وغیرہ وغیرہ, ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یار میں نماز پڑھ کے کیا کرنا, میں تو منافق ہوں. اور دوسرے لوگ بھی آپ کو یہ تانا دے سکتے ہیں, یار تو اپنی حرکتیں دیکھ, نماز پڑھ رہے ہو, کہنے دیں لوگوں کو. دیکھیں نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے بہت بڑا رسک لے رہے ہیں, بہت بڑا. پھر تو معاف کیسے معافی ہو, نماز ہی تو ہے جو گناہوں کو معاف کراتا ہے. یا تو ایک بندہ اتنا متکبر ہو چکا ہے, وہ نیکسٹ لیول, وہ آخری لیول ہے, یا تو اتنا متکبر ہو چکا ہے کہ اس کو مزہ آنے لگ گیا گناہوں میں, اور کہتا ہے نماز پڑھی تو مزہ چھوٹ جائے گا. یہ تو پھر پیک لیول ہے, پیک لیول ہے تکبر کا. اللہ نہ کرے اس پہ کوئی پہنچ جائے, ٹھیک ہے, کہ جو انجوائے کرنے لگے اور جو نماز سے بھاگے, جو کہ یار جس نے ٹھانی ہوئی ہے ذہن میں کہ یار اگر میں نے نماز پڑھی ہے گناہ چھوٹ جائے گا, لہٰذا نماز نہیں پڑھنی, یہ تو پھر نیکسٹ لیول پلاننگ ہے. ایسا بندہ پھر بہت ڈینجرس لیول پہ, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مثالیں ہیں میرے ذہن میں. اسی طرح ایک بندہ, یہ بہت کامن ریزن ہوتی ہے کہ وہ ایسے انوائرمنٹ میں جہاں نماز پڑھی ہی نہیں جا رہی, انکریجڈ ہی نہیں ہے نماز, تو وہ بھی نہیں پڑھے گا, ٹھیک ہے. وہ کولیگس کو دیکھے گا کسی نے نہیں پڑھی, وہ کہے گا میں کیوں پڑھوں, کیا ملے گا پڑھ کے, یہ بھی نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ ایسے کارپوریٹ سیکٹر میں ہے, جاب ایسی ہے, کوئی بھی نہیں پڑھ رہا, نہ نماز کا اہتمام ہے, کوئی اہتمام نہیں ہے. تھوڑی سیریسنس ہونا, مصلی بنایا ہو کسی کمرے میں تو ذرا چلو ایک اہتمام ہی ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یار پڑھ لو, لیکن نہ کوئی کمرہ بنا ہوا ہے, نہ کوئی اہتمام ہوا ہے, تو یہ کلیئر کٹ میسج ہے کہ جی نماز ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی, اس کی کوئی فوقیت ہمارے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے, لوگ پھر نہیں سبحان اللہ پڑھ پاتے. پھر یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں نیک ہو گیا نا تو میرے پہ مشکلات زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے. یہ کچھ لوگوں نے کہا بھی مجھے کہ علی بھائی میں اس لیے ڈر کے نہیں دین سیکھتا کہ میں پھنس جاؤں گا, دین کا جب نالج آئے گا تو میرے پہ مشکلات بڑھ جائیں گی, جب مجھے چیزیں پتہ لگ جائیں گی تو میرے پہ. اور پھر ہم نے ایسی باتیں مشہور بھی کی ہیں کہ فلانا ذکر کرو گے تو وہ بہت بھاری ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی بہت زیادہ وہ ہے, تپش بہت ہے, یہ ہے وہ ہے, نماز پڑھو گے تو پھر ظاہر ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ بھی اگین مسکنسیپشنز ہیں, وسوسے ہیں, اور شیطان بڑا سمارٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے کس کو کہاں سے پکڑنا ہے, تو ہر ایک کو اس نے کچھ بہانے, ہیلے بہانے جو ہے بنا کے دیے ہوئے ہیں اوبیسلی. اور یہ آخری ہے اللہ اکبر کہ ایک بندہ اتنے کمفرٹ زون میں کہتا ہے کہ اس نے پلان بنایا ہوا ہے, میں نے نہیں پڑھنی, جو مرضی ہو جائے میں نے اس کے قریب نہیں آنا کیونکہ یہ چیز سے میری چیزیں چھوٹ جائیں گی, ٹھیک ہے. اس کا پورا پلان ہے کہ یہ نہیں کرنا, ادروائز میں ٹھیک ہونے لگ جاؤں گا. تو خطرناک سچویشن ہے, اس سے بچیں. لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف دیکھیں, آپ اس بات کو ذہن میں لائیں, کبھی کبھی ایک بندہ نا ایک نماز شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کو اس میں رحم آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے دیتا ہے. کبھی کبھی ایک بندہ جو ہے وہ نماز ایسی پڑھتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ چھڑوا دیتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے, آخری عمل اس کا جو ہے وہ نماز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو یو نیور نو, اس لیے یہ رسک نہ لیں. اور آپ کے اندر سے بھی آواز آتی ہوگی جب بھی نماز چھوٹتی کہ یار یہ رسک لے رہا ہوں. عشاء کی نماز جب آپ خدا نہ خواستہ آپ سے مراد یوتھ جب نہیں پڑھتے تو ہمیں ہوتا ہے اندر سے کہ رسک لے رہے ہیں ہم رات سونے سے پہلے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ریزنز ہیں کہ لوگ کیوں نہیں پڑھ پاتے, ان کو آپ ختم کریں ان ریزنز کو. اور ریگارڈ لیس آپ گناہ میں ہیں, جو مرضی نماز پڑھیں, ٹھیک ہے. نماز جو ہے وہ آخری امید ہے,
کہ بچت ہو جائے گی, شاید بچت ہو جائے, کیونکہ اس پہ حدیث بہت ہے. ابھی میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا. سائیکولوجیکلی تھوڑا آپ کو پروو کرتا ہوں. دیکھیں اوور تھنکنگ کا حل ہے مائنڈ فلنس اور میڈیٹیشن, اس پہ ریسرچز ہیں. ٹھیک ہے, اوور تھنکنگ ہوتا ہے کہ اس پرابلم کے بارے میں سوچنا جو ابھی ارائز بھی نہیں ہوئی, یا لوگوں کو ماضی پہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے یا مستقبل, اور بہت ہوتی ہے, میرا کیا بنے گا, جاب لگے گی نہیں لگے گی, رشتہ ہوگا نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اوور تھنکنگ بہت کامن ہے. تو اوور تھنکنگ پہ ریسرچز ہیں. ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک آپ کے برین کے کچھ ایریاز ہیں, سیریبیلم میں, سیریبرم میں, برین اسٹیم میں, ان کو مل کے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک بنتا ہے. یہ جو بلو میں ہائی لائٹڈ ہے MRI کے کلرز ہیں یہ. ٹھیک ہے, تو جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا, ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک آن ہوتا ہے. جب آپ بالکل فری بیٹھے ہوئے نا, وہ آن ہو جاتا ہے. تو جب وہ آن ہوتا ہے تو اوور تھنکنگ ہوتی ہے. یہ اوور تھنکنگ کے ریجنز ہیں, یہ جو اورنج کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ 3 ریسرچز ہیں. نمبر 1 ہے بریور کی. بریور اور اس کی ٹیم جو ہے, اس نے 2011 میں ایک ریسرچ کی کہ انہوں نے 2 گروپس لیے. ایک گروپ کو 8 ویکس میڈیٹیشن کرائی. میڈیٹیشن سے ہم مراد ہے یوگا. یوگا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بس بیٹھ جاتے ہیں, گہرے سانس لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یونیورس کی انرجی کیپچر کرو, گہرے سانس لو, سانس باہر نکالو, یا بالکل خاموش بیٹھ جاؤ, اپنی آنکھیں بند کر لو. ٹھیک ہے نا, اور مائنڈ کو ریلیکس کرو. تو یہ والی میڈیٹیشن انہوں نے 8 ویک ایک گروپ کو کروائی, دوسرے کو نہیں. دوسرے کو آپ نارمل لائف گزاریں. 8 ویکس بعد انہوں نے دونوں گروپس کے برین اسکین کیے. تو یہ اس گروپ کا برین اسکین ہے ان میں سے ایک کا, جس نے میڈیٹیشن کی ہوئی تھی, اور اس کے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک دیکھیں کتنا آف ہے. اور کافی لوگوں کی سب کا آف آیا, آلموسٹ آف, وچ مینس کہ ان کی اوور تھنکنگ کنٹرول ہو گئی. ٹھیک ہے, میڈیٹیشن سے. اس سے بھی گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ نماز کے اوپر بھی ہے, وہ ابھی میرے پاس ہے نہیں سلائڈز میں, میں انشاءاللہ ان کو مس فاطمہ کو شیئر کر دوں گا. نماز کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے, اور نماز کے جو برین کے اوپر اثرات ہیں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. ذکر کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو نماز اور ذکر آپ کو فوکس کرتا ہے, مائنڈ فلنس لے کر آتا ہے, اور آپ کی اوور تھنکنگ کنٹرول کراتا ہے. یہ پہلا فائدہ. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ایک ریسرچ ہے فریڈرکسن کی اور اس کی ٹیم کی 2008 کی. سیم 8 ویک تک, یہ ایکس ایکسس پہ ویک, وائی ایکسس پہ پازیٹیو ایموشن, پازیٹیو ایموشنز کے کچھ پوائنٹس. 8 ویکس تک انہوں نے دونوں گروپس کو میڈیٹیشن کرائی. اس کے بعد یہ میڈیٹیشن والا گروپ, یہ سالڈ لائن ہے اور ڈاٹڈ لائن نان میڈیٹیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں 8 ویک بعد میڈیٹیشن والے گروپ کے پازیٹیو ایموشن بہت اوپر ہے. شروع کہاں سے ہوتے ہیں, 2.6 سے 2.9 سے بھی اوپر چلے گئے ویک 7 میں. ٹھیک ہے, پازیٹیو ایموشنز کیا ہوتے ہیں, گریٹیٹیوڈ, جوائے, ہیپینس, ٹھیک ہے, کریج, ہوپ, آپٹیمزم, یہ سب پازیٹیو ایموشنز ہیں. تو دوسرے گروپ کے ڈاؤن چلے گئے. شروع کہاں سے ہوتے ہیں, 2.8 ڈاؤن چلے گئے. اب یہ انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیسے کیا ہوگا, کچھ سوالات سے, آپ کی لائف کیسی ہے. دوسرے گروپ کے بہت اچھے آنسر تھے, میڈیٹیشن بہت زبردست, میں بہت خوش ہوں, سب کچھ ٹھیک ہے, سب بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں, اس سے اندازہ لگایا ان کے پازیٹیو ایموشنز کیسے ہیں. تو یہ بھی بہت گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ ہے کہ جو لوگ ذکر, نماز, میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ جنرلی پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پازیٹیو ایموشنز ہائی ہوتے ہیں. لیکن یہ تب ہے جب صحیح سے اس کا فائدہ اٹھایا جائے اس چیز کا. ٹھیک ہے, صحیح سے. جیسے یہ والی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو 1 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, اس سے میرا نہیں خیال نہ پازیٹیو ایموشن نہ مائنڈ فلنس اس سے حاصل نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد تیسری جو ریسرچ ہے ہالزل اور اس کی ٹیم کی ہے, انہوں نے گرے میٹر اسٹڈی کیا اسی گروپ کا آفٹر 8 ویک. گرے میٹر کیا ہوتا ہے, کسی کو پتا, اینی ون, برین کا گرے میٹر کیا ہے جی؟ پارٹ تو ہے لیکن یہ ہے کیا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ او یس, بالکل. دیکھیں نرو فائبرز, نان مائلینیٹڈ, مائلیشن جو ہے یہ کیا ہے, یہ فیٹ کی کوٹ ہوتی ہے نیورون کے ایکسن کے اوپر. ٹھیک ہے, تو گرے میٹر بیسیکلی اور وائٹ میٹر یہ انہی چیزوں کو کہتے ہیں, وہ جو ایک اجتماعی طور پہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, ایکسنز اور نرو فائبرز. ٹھیک ہے, جو نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو یہ نرو فائبر جو ہے یہ بیسیکلی گرے میٹر ہے. گرے میٹر جتنا برین کا اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا سگنل اچھا ٹریول کرتا ہے, کیونکہ یہ آپ نے پڑھا ہوگا نا, مائلینیٹڈ جو سگنل چیز ہوتی ہے, ایکسن ہوتا ہے, اس میں زیادہ تیزی سے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور نان مائلینیٹڈ میں سلو ہو جاتا ہے. یہ جو الزائمر کی ڈیزیز ہوتی ہے نا, اس میں وہ مائلینیشن ڈسٹرب ہوتی ہے ایکسنس کی, تو وہ بندے کو چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں اور وہ سلو ہو جاتے ہیں اس کے ریفلیکسز. تو بیسیکلی انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ جو لوگ 27 منٹ پر ڈے میڈیٹیشن کرتے ہیں ان کا اسٹریس ریڈکشن اور ان کا گرے میٹر زیادہ ہے. اسٹریس ریڈکشن بھی ہے اور گرے میٹر بھی زیادہ ہے. گرے میٹر زیادہ کا مطلب ہے وہ لوگ عقل مند ہیں, ان کے ریفلیکسز تیز ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ لوگ مائنڈ فل ہیں زیادہ. اوکے, ایک اور ریسرچ ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ جو لوگ 6 گھنٹے روزانہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں ان کا گرے میٹر جو ہے وہ ویک ہوتا جاتا ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ نیورونز ڈیمیج ہوتے ہیں ان کے. تو اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ وہ بندے سے نا پھر باتیں نہیں ہوتی, وہ کہیں بیٹھا ہوا اس سے بات نہیں ہوگی, 5 منٹ بعد سے کوئی بات نہیں ہوگی, وہ نا ہر وقت خیالوں میں گم ہے, اس کو اس سے سوشلائز ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہی کانٹ ہیلپ اٹ, ہی اور شی کانٹ ہیلپ اٹ. تو یہ بہت زبردست دیکھیں کہ 27 منٹ پر ڈے کرنے سے, تو نماز کا ٹائم 50 منٹ پر ڈے آپ لگا لیں, 10 منٹ پر نماز آپ لگا لیں, بہترین میڈیٹیشن ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار نماز پہلے اتنی مشکل ہے, اوپر سے اس میں ایفرٹ لگانی پڑے گی, فوکس رہنا پڑے گا, یہ کیا بات ہوئی. تو دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی جم جاتا ہے, فٹ رہنا چاہتا ہے, تو اس کو یہ پتا ہے کہ جب تک اینگلز میرے ٹھیک نہیں ہوں گے, میں جتنا مرضی جم لگا لوں تو میرے مسلز وہ بلکہ الٹا باڈی خراب کر لیں گے اگر آپ کے اینگلز نہیں ٹھیک. اگر آپ میں سے کوئی جم گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ ٹرینر بھی ہائر کرتے ہیں اینگلز ٹھیک کرنے کے لیے, تو آپ کو یقین ہے کہ بھائی 1 گھنٹہ فوکس سے جم لگا لو, اس کا ریٹرن بہت کمال ہے.
सेहत बेहतर होगी, ब्लड फ्लो बेहतर होगा, ठीक है ना, हर किस्म की हेल्थ बेहतर होगी, ऊपर से बॉडी बन जाएगी, खूबसूरती आएगी, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हम सोचते कि नमाज में यार लगा लो 1 घंटा दिन का, मेहनत कर लो, फोकस कर लो, रेजिस्ट कर लो थॉट्स को, जरा मेहनत करो नमाज के ऊपर, एंगल्स ठीक करो नमाज के। ये क्यों नहीं हम सोचते कि उसके क्या फायदे होंगे, ठीक है। उसके फायदे अभी हम इंशाल्लाह आगे लाते हैं। बहरहाल ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और ये बेनिफिट अल्लाह ने बताया, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान है। ये एक मैंने जैसे कहा था ना, इस तरह की चीज़ें इस ग्रुप पे आती रहती, तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। डॉक्टर जॉन सलीवन जो कि मुसलमान हो गए थे, साइकोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, इन्होंने इन्फॉर्म किया कि जब भी इनके पास कोई मुस्लिम क्लाइंट आता है काउंसलिंग के लिए, वो उससे पहला सवाल पूछते हैं तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। अगर वो कहता है यस, तो फिर वो उसे कहते हैं, मैं कहता था वुजू करो इकट्ठे नमाज पढ़ते। तो 2 रकत कहते हैं मैं पहले के साथ इकट्ठे पढ़ता था, और उसके बाद हम इकट्ठे दुआ करते थे कि या अल्लाह इसको हील कर दे, क्योंकि हीलिंग अल्लाह की तरफ से। तो कहते थे ये बहुत मुफीद और इसके बहुत ज़बरदस्त जो है वो मेरे पास रिजल्ट्स आए, ठीक है। ये कहते थे मैं उसे खुद पढ़ाता था। तो ये लोगों के तजर्बे हैं इसके ऊपर। इकिगाई का पता है आपको, ये जापानीज कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 जापानीज लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट। इस पे बहुत आजकल इंस्टा पे पोस्टें आ रही हैं, बात हो रही है, कॉर्पोरेट पे लगते हैं, ठीक है। इकिगाई है व्हाट्स योर पर्पस। जापानीज जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से मैं 3 आपके सामने रखूंगा सक्सेस के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आजकल कॉमन है ये चीजें, इकिगाई। तो इकिगाई का मतलब है व्हाट्स योर पर्पस। और अगर आप सोचें कि जिस बंदे को उसका पर्पस पता लग जाए और उसके हर काम में पर्पस ऐड हो जाए, तो उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एक डॉक्टर है, वो आईसीयू में उसकी ड्यूटी है। अब आईसीयू में डिप्रेशन है बहुत ज्यादा, मैं और आप 5 दिन आईसीयू में नहीं गुजार सकते, ठीक है, हम डिप्रेस हो जाएंगे। एक डॉक्टर की ड्यूटी आईसीयू में, तो उसको मोटिवेशन इस तरह से मिलती है कि वो उसको एक मकसद देता है वहां रहने को, कि यार अपार्ट फ्रॉम सैलरी अल्लाह की मखलूक की खिदमत हो रही है, ठीक है, और ये मेरे आखिरत के लिए मुझे बहुत फायदा चीज देगी। तो इससे इकिगाई ऐड हो गया। अब देखिए नमाज वो चीज है, जो बंदा जितना मर्जी वर्थलेस फील करे, दुनिया के सामने लेट से वो लूजर है, हर चीज में वो लूजर है, हर चीज में वो फेलियर है, लेकिन जब वो नमाज में खड़ा होगा तो नमाज उसे एक मकसद दे रही है कि चल दुनिया तो गई, कम से कम मैं आखिरत तो बचा रहा हूँ ना नमाज के थ्रू। दुनिया में जो मर्जी हो रहा है, लेकिन कम से कम एक मकसद है, अल्लाह के सामने तो जा रहा हूँ ना। तो इकिगाई नमाज देती है आपको, बहुत खूबसूरत, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद काइजन एक प्रिंसिपल है। काइजन कहते हैं कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट को, छोटी छोटी चेंजेस और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, ओके, ये कंपनीज लगवाती हैं। अब काइजन नमाज आपको कैसे कर रही है, देखिए नमाज आप में कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ला रही है। इंसान भूल जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, इंसान जो है ना डिमोटिवेट हो जाता है, इंसान अपना मकसद भूल जाता है। नमाज कॉन्टिन्यूस आपको रिवीजन करवा रही है, कॉन्टिन्यूस रिवीजन। जब नमाज में आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, शुक्र की। क्यों? आप जहन में ये लाया करें, अल्लाह जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें आपके लिए। सोचें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। फिर जब आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप इतनी प्यारी दुआ कर रहे हैं, आप अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह मैं फूल हूँ, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बट आई बेग यू, मैं आपसे मिन्नत तरला करता हूँ वो सिरात मुस्तकीम पे चला। देखें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है। फिर आप कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इतनी बड़ी आप दुआ कर रहे हैं, कभी सोचें आप अल्लाह को पता है क्या कह रहे हैं, अल्लाह उन लोगों के रस्ते जिन पर तेरा इनाम हुआ। वो इनाम क्या है? हज़रत इब्राहिम, हज़रत मरियम, हज़रत हाजरा, हज़रत खदीजा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इस्माइल, हज़रत यूसुफ, हज़रत याकूब, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा वगैरह। उन सब पे क्या इनाम था? नंबर 1 अल्लाह ने उन्हें प्योर लाइफ दी, हयातन तय्यबा। नंबर 2 अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी। नंबर 3 अल्लाह ने उनकी नस्लें सवार दी, नस्लें। इब्राहिम सलाम की नस्ल से कितने अंबिया हैं, हाजरा अलैहिस्सलाम का तज़किरा, ठीक है, मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा। जब आप लोग नमाज में मुसल्ले पे खड़े हैं तो आप अल्लाह से नेक्स्ट लेवल चीज़ मांग रहे हैं, अल्लाह वही इनामात, उनको आपने सब्र दिया मुझे भी दे, उनको आपने अल्लाह इज्जत दी मुझे भी दे, ठीक है, अल्लाह आपने उन पर इनामात किए, वही इनामात मुझे चाहिए। इतनी बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, वो ये चीज़ें तो पीछे रह गई। अल्लाह जॉब दे दे, अल्लाह ससुराल ने तंग किया हुआ है, अल्लाह शौहर ने नाक में, ये तो पीछे रह गई, बहुत पीछे रह गई, ठीक है। आप नेक्स्ट लेवल चीज़ आप अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह मेरी 7 नस्लें सवार दे। आप अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह मेरे जाने के बाद मेरी औलाद को, हज़रत इब्राहिम की सारी दुआएं इसमें आ गई हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। क्या क्या दुआएं हज़रत इब्राहिम ने की हुई हैं, कभी सोचें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुआएं इसमें आ गई हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ठीक है। तो इतनी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, इतनी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, डेली डेली डेली। नमाज आपकी एरोगेंस खत्म कर रही है। जितना मर्जी बंदा आकड़ में है, ठीक है, सूटेड बूटेड जेल लगाई हुई है, सजदा करता है सारी आकड़ निकल जाती है, ठीक है। नमाज जो पढ़ता है वो आकड़ में रह ही नहीं सकता, नेल पॉलिश उतारनी पड़ेगी नमाज पढ़ने के लिए। पर्दे की प्रैक्टिस है, ठीक है, और हया की प्रैक्टिस है। टू बी ऑनेस्ट आप लोगों को जो है वो आकड़ निकालनी पड़ेगी। सजदा करते हुए, वुजू करते हुए आपको बड़ा हम्बल बन के जाना होगा, बाजू ऊपर करने पड़ेंगे, सिलवटें पड़ जाएंगी। इतनी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है, सारी आकड़ निकाल रहा है नमाज। तो ये इस जैसी चीज़ नहीं है नमाज जैसी, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे, मार्क माई वर्ड्स, गोरे नमाज पढ़ेंगे 2-3 साल में, आप देखेंगे, और हम महरूम होंगे, अल्लाह रिप्लेस करेगा। साइकोलॉजी के थ्रू वो इस तरफ आ रहे हैं कि नमाज से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं, ठीक है।
تو آپ یہ دیکھیں گے مارک مائی ورڈز کہ ان میں نماز کامن ہو جائے گی نان مسلمس میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو بھی رہا ہے, بہت سے وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اتنی کنٹینیوس امپروومنٹ ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور بھی بڑی چیزیں ہیں اس میں. صحت کی کنٹینیوس امپروومنٹ ہے, اس کے جو پوسچرز ہیں ان میں کنٹینیوس امپروومنٹ ہو رہی صحت کی. اگلا ہے شوہاری. یہ 3 ورڈز ہیں, اس سے مراد ہے لرننگ اینڈ ماسٹری. لرن کرتے جاؤ, ماسٹر کرتے جاؤ. نماز سے بہترین ماسٹری کسی بھی چیز کی نہیں ہو سکتی. کیسے؟ آپ نے اسٹریس مینجمنٹ کرنی ہے, نماز اچھے سے پڑھیں, یو ول ماسٹر اسٹریس مینجمنٹ. آپ نے اینگر مینجمنٹ کرنی ہے, نماز صحیح سے پڑھیں, 2 نمبر نماز نہیں, صحیح سے نماز پڑھیں, جو میں آگے کچھ بتاؤں گا. آپ اینگر مینجمنٹ ماسٹر کر لیں گے. آپ نے سیلف کنٹرول ماسٹر کرنا ہے کہ میرے اندر سیلف کنٹرول آ جائے. ٹھیک ہے نا, میں گناہوں سے بچ جاؤں. نماز صحیح سے پڑھیں, آپ میں سیلف کنٹرول آئے گا. اللہ کا وعدہ ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برے اور فحش کاموں سے بچاتی ہے. آپ سیلف کنٹرول ماسٹر کریں گے. آپ نے لیٹ سے برکت کو ماسٹر کرنا ہے کہ میری لائف میں برکت آ جائے, نماز پڑھیں, برکت آنا شروع ہو جائے. آپ نے ٹائم مینجمنٹ کو ماسٹر کرنا ہے, نماز پڑھنا شروع کر دیں. اپنی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ کر لیں, مردوں کو کہہ رہا ہوں. جب مسجد میں نماز کے ٹائم میں مسجد میں جائیں, آپ دیکھیں آپ کی لائف کیسے سیدھی ہوتی ہے, آپ دیکھیں آپ کی پڑھائی کیسے سیدھی ہوتی ہے. آپ نے کنسسٹنسی کو ماسٹر کرنا ہے, ڈسپلن کو ماسٹر کرنا ہے, نماز کو ماسٹر کرنا. نماز سے بہترین ماسٹری شوہاری نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اللہ نے گفٹ دے دیا آپ کو, مجھے معراج پہ گفٹ ملا تھا. ٹھیک ہے, گفٹ دے دیا اللہ نے آپ کو اور مجھے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر ایک اور سائیکولوجیکل فائدہ, ہر انسان کا ایک آپٹیمم لیول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایلوسٹیسس لوڈ. جیسے آپ نے اسٹریس اور اسٹرین کا گراف دیکھا ہے نا, اس میں ینگ ماڈولس آتا ہے. ینگ ماڈولس کیا ہے کہ اس کے بعد وہ اسپرنگ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک انسان جو ہے نا وہ انڈر لوڈ ہوتا ہے, اس کا لو مورال ہوتا ہے, پھر وہ پرفارمنس بڑھاتا ہے. پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اسٹریس بھی بڑھ رہا ہے, ایکس ایکسس میں اسٹریس ہے, فٹیگ آ جاتی ہے. فٹیگ کے بعد آپٹیمم لیول وہ کہتا ہے بس ہو گئی. سائیکولوجیکل بھی بس ہو جاتی ہے, فزیکل بھی بس ہو جاتی ہے. جیسے ایک بندہ ہے نا, اس کو کولیگز نے بڑا تنگ کیا ہے, ورک پلیس میں کہتا ہے میری بس ہو گئی. ایک بندہ اس کو گھر والوں نے تنگ کیا, کہتا ہے یا اللہ میری بس ہو گئی. بچوں نے ناک میں دم کیا ہے, وہ کہتا ہے میری بس ہو گئی, اسپیشلی مدرس. شوہر نے ناک میں دم کیا, کہتے ہیں میری بس ہو گئی, اس سے زیادہ میں نہیں بیئر کر سکتا. اب نماز کیا کرتا ہے, نماز یہ کرتا ہے, اور اس کے بعد بریک ڈاؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایگزاسشن ہوتی ہے, بریک ڈاؤن ہوتا ہے, اور اسٹریس بھی ہائی ہوتا ہے, پرفارمنس نیل ہو جاتی ہے. اب اللہ آپ کو کیا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نماز اور صبر میں طاقت پکڑو. استعینوا کا مطلب ہے طاقت پکڑو. اب اللہ آپ کو آفر کر رہا ہے کہ یہ جو تمہارا آپٹیمم لیول ریچ ہوا ہے نا, تو تم طاقت پکڑو, اس لیول پہ جا کے آؤ, میرے پاس آؤ, نماز میں آؤ. یقین کریں, آپ کو کولیگ کوئی تنگ کر رہا ہے نا, آپ اچھے سے نماز پڑھیں, آپ دیکھیں آپ کا اسٹریس لیول ڈیکریز ہوگا. آپ پہ کوئی فائنینشیل برڈن آیا ہوا ہے, آپ پریشان ہیں, یا اللہ یہ کیا ہو گیا, میرا کیا بنے گا, اچھے سے نماز پڑھیں, آپ دیکھیں آپٹیمم لیول آپ کا انکریز ہوگا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے, استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی گارنٹی غلط نہیں ہو سکتی. 5 ٹائم اللہ آپ کو بلا رہا ہے, آؤ آؤ, آپٹیمم لیول ریچ ہوا ہے. اسپیشلی آج کے دور میں اسٹریس ہی اسٹریس ہے, پڑھائی کا اسٹریس ہے, جنرلی لائف اسٹریسفل ہو گئی ہے, لوگوں کے دماغ بند ہیں. ٹھیک ہے نا, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے نکلنا کیسے ہے, مسائل سے, ان عادتوں سے ہم نے 5 ٹائم اللہ کہتا ہے آؤ, تمہارا آپٹیمم لیول میں بڑھاتا ہوں. ٹو ایڈ ٹو اٹ, یہ دیکھیں نماز آپ کو اسٹرکچر دے رہی ہے. ہم ڈی اسٹرکچر ہو جاتے ہیں پورے دن میں, ٹھوکریں کھا کھا کے, مکے کھا کھا کے. ٹھیک ہے نا, کتنا کچھ بیئر کر رہا ہوتا ہے انسان ایک دن میں, سب وہ کر کر کے ہماری بس ہوئی ہوتی ہے, ہم ڈی اسٹرکچر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ڈی اسٹرکچرنگ کو ذکر کرتے ہیں, ان الانسان خلق ہلوعا, سورہ مارج. اللہ کہتا ہے بے شک انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا, ڈی اسٹرکچرڈ ہے جنرلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, کمزور ہے. کمزور اس سینس میں خواہشات ہیں, نفسانی خواہشات بھی ہیں, اس سینس میں کمزور ہے. ٹھیک ہے, سیلف کنٹرول ویک ہے, اس سینس میں کمزور ہے. جلدی گھبرا جاتا ہے, اس سینس میں کمزور ہے. جلدی گھبرانے کی دلیل ہے اذا مسہ الشر جزوعا, جب کوئی اس پہ تکلیف آتی ہے. یہ دیکھیں, when evil touches him he is impatient. کوئی تکلیف آتی ہے, گھبرا جاتا ہے, پینک ہو جاتا ہے, کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, واذا مسہ الخیر منوعا, اور جب کوئی خیر آتی ہے تو اس کو ود ہولڈ کر لیتا ہے, چھپا لیتا ہے, کسی کو نظر نہ آ جائے, کسی کو نہ مل جائے. ٹھیک ہے, نگڑلی ہے, اس کا مطلب یہ نگڑلی ہے, کنجوس ہے, چھپا لیتا ہے, یا اپنے آپ کو ایٹریبیوٹ کر دیتا ہے میری وجہ سے, میری محنت ہے. ٹھیک ہے, الا المصلین, سوائے ان کے جو نمازی ہیں. لیکن کون سے نمازی, سیزنل نمازی نہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون, وہ جو پکے ہیں نماز میں, سیزنل نہیں, پکے. سیزنل نمازی, پیپر آئے نمازی شروع, رمضان آیا نمازیں شروع, ہم سب. ٹھیک ہے, ہمارا یہی حال. سیزنل نہیں, پکا نمازی وہ بچا ہوا ہے, اس کی انگزائٹی بہت کنٹرول ہے, اس کو اسٹرکچر مل رہا ہے نماز میں جا کے, وہ اس کی ڈی اسٹرکچرنگ دوبارہ سے اسٹرکچر مل رہا ہے اسے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں, اور یہ باقاعدہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایک میکینزم دیا ہے اپنی سائیکولوجیکل ری اویکننگ اور سائیکولوجیکل بوسٹ, اور اسٹریس کو بوسٹ, اسٹریس لیول کو ڈیکریز کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ تو چلے سائیکولوجیکل فائدے, ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے. ابھی تو میں آپ کے سامنے انرجی کے کنسیپٹس کھول دوں. دیکھیں, جس نے نہیں پڑھنی نا, اللہ تعالیٰ بچائے. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو حرم میں جا کے بھی نہیں نماز پڑھتے, میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, نماز کا وقت ہو رہا ہے نہیں پڑھ رہے. بحریہ میں ڈیلی میں دیکھتا ہوں, بحریہ میں رہتا ہوں میں,
لوگ آئے ہوئے پھرنے آئے ہوئے فیملی کے ساتھ، نماز کا ٹائم ہے نہیں پڑھتے. جس نے نہیں پڑھنی اس کو یہ لیکچر آپ 100 بار دے دیں، اس کو آپ 100 بینیفٹس بتا دیں کہ یہ فائدہ یہ ایسے مشکل ہے. ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے. دیکھیں کسی کی تضحیق نہیں کرنی چاہیے، کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ کسی دور میں اللہ معاف کرے میں بھی ایسے ہی کرتا تھا، اللہ استقامت دی اللہ نے. تو مقصد یہ نہیں ہے کسی کو ڈیگریڈ کرنا، بتانے کا مقصد ہے کہ انسان کچھ ٹھان لیتا ہے نا، پھر انسان سے بڑا ڈھیٹ کوئی نہیں. جب اس نے ٹھان لی نا میں نے نہیں پڑھنی، پھر اس کو میرا خیال نبی بھی کہے گا تو وہ نماز نہیں پڑھے گا. جب اس نے ٹھانی ہوئی ہے کہ میں نے نہیں پڑھنی، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ آسانی کرے. لیکن یہ ہے کہ ہم موٹیویٹ تو ایٹ لیسٹ ہو سکتے ہیں نا کہ چلو ہم کچھ چیزیں دیکھیں انشاءاللہ. تو جسٹ 10 منٹس یہ حدیثیں کچھ آپ کو سناؤں گا، بڑی خوبصورت. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال جو قیامت والے دن بندے سے کیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر اس کی نماز ٹھیک ہے تو باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اگر نماز ٹھیک نہیں ہے تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے. اب دیکھیں اس کا مطلب نہیں حقوق العباد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حقوق العباد پہ الگ حدیث ہے اور بہت اہمیت ہے. لیکن دیکھیں نا، ایک بندے نے اللہ کا حق نہیں پورا کیا، اللہ کا رائٹ، تو پھر اس کے باقی معاملات عین ممکن ہے خراب ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو ایز اے ٹیچر کہوں کہ یار بات سب، اگر تمہاری میتھ اور انگلش ٹھیک ہے نا، سب ٹھیک ہے. میتھ اور انگلش ہر انٹری ٹیسٹ میں، گیٹ، این ٹی ایس، سیٹ، ٹھیک ہے، لمس کا دے دیں، ایم فل کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر دیں، میتھ کے بیسک پرابلم اور انگلش آئے گی اس انٹری ٹیسٹ میں. تو میں آپ کہتا ہوں جی اگر آپ کی انگلش اور میتھ ٹھیک ہے، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے. یہی کہا جا رہا ہے، نماز ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا نماز ٹھیک ہے تو. اوکے، لیکن وہ نہیں ٹھیک، دیکھو انگلش میتھ نہیں ٹھیک پھر خطرہ ہے، پھر باقی سبجیکٹس کو میں نے سر میں مارنا ہے اگر انگلش اور میتھ ہی نہیں ٹھیک. انگلش کتنا ڈیفائننگ کرائٹیریا سکسیس کا آج ہے کہ نہیں، انفارچونیٹ کہیں یا فارچونیٹ کہیں لیکن ہے. انٹرویو میں انگلش ہے، ہر جگہ جائیں انگلش ہے، ٹیسٹ انگلش میں ہوتے ہیں، کتابیں انگلش میں ہیں. جس کو انگلش نہیں آتی تو وہ اچھا خاصا ہٹ ہوا ہے اس کا سکسیس. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے، نماز ہٹ ہوئی ہے تو پھر مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اوکے، یہ حدیث ہے. پھر آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا ایک نام ہے المؤمن، امن دینے والی ذات. اللہ آپ کو کہہ رہا ہے آ جاؤ 5 ٹائم امن لے لو، فلاح کی طرف آ جاؤ، آؤ کھڑے ہو اس پہ، ذرا محسوس کرو امن ہوتا کیا ہے، اس زون میں کھڑے ہو آ کے. ٹھیک ہے، امن لو. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ضروری نہیں امن. ٹھیک ہے، تو اللہ آفر کر رہا ہے، اللہ کا نام ہی امن دینے والا ہے. پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کی اقامت کیا ہے، ارحنا بہا، ہمیں سکون پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے، سکون کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح کنسیڈر کرنا چاہیے، ہمیں اس کو بوجھ نہیں لینا چاہیے، ہمیں سکون تلاش کرنا چاہیے نماز میں. اوکے، پھر کچھ اور حدیث دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہ بتاؤ اگر تمہارے گھر کے باہر ایک پانی کی سٹریم ہے، اس میں ٹیوب ویل میں آپ نہائیں گے، سردیاں ہے نیچے، کتنا زبردست فریش واٹر ہوتا ہے، ٹھنڈا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ بتاؤ 5 بار اس طرح کی جگہ پہ کوئی ڈبکی لگائے، کیا اس پہ کوئی گند رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ ہے 5 نمازوں کا. جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کا گند اتر جاتا ہے. گند سے مراد گناہ ہے، نیگیٹیوٹی ہے، سٹریس لیول ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. دیکھیں ڈسکلیمر بار بار دے رہا ہوں، صحیح سے نماز. کوئی کہہ سکتا ہے کہ سر میں نے تو 5 نمازوں کو 5 نمازی والے کو چرس بیچتے بھی دیکھا، تو اس کا کیا مطلب نماز نہیں پڑھنی؟ کوئی کہہ سکتا ہے جی نمازیں جو پڑھتے ہیں ان کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی، میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا اور میرے جوتے پہ چڑھ گئے. لوگ ایسے بہانے بناتے ہیں کہ اس لیے لہٰذا نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہ اس بندے کا قصور ہے، وہ نماز سے وہ چیز لے ہی نہیں رہا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے نماز ہے کیا، نماز پڑھتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک صحابی تھے، نبی نے 3 بار اسے کہا، نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا، نبی نے وعلیکم السلام کہا نماز ریپیٹ کرو. اب اسے ڈر کے نہیں پوچھا کیوں، نبی وسلم کی ہیبت تھی نا، ڈر کے نہیں پوچھا. ٹیچر آپ کو کچھ کہے آپ ڈر کے پوچھیں گے نہیں. اس نے پھر پڑھی، نبی وسلم نے کہا دوبارہ پڑھو. بڑا پریشان ہوا، دوبارہ پڑھی. تیسری بار اس نے جرأت کر لی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی سکھا دیں، 3 بار ہو گیا تو آپ مجھے بتا دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طرح تو نماز پڑھ رہے ہو یہ نماز نہیں ہے، نماز سکون سے پڑھتے ہیں. اب میری آپ کی نماز نبی وسلم دیکھ لیں تو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ہمیں نماز پڑھتے دیکھ لیں گے اوبیسلی. تو یہ باتیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ پہ بوجھ مزید ڈالا جائے کہ نماز پہلے اتنی مشکل ہے اس کا مطلب میں مزید محنت کروں. کیوں نہیں؟ جو بندہ جم جا کے محنت کر سکتا ہے وہ نماز میں کیوں نہیں کر سکتا، جبکہ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے جمعے کے جمعے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایکسپیشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فیکٹری لگائی ہے اللہ نے گناہوں کی معافی کی. اوکے، اور پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صحیح سے وضو کرتا ہے، پراپرلی نماز پڑھتا ہے، ٹائم پر پڑھتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے، باؤز اینڈ پروسٹریٹس پراپرلی، پریز ود پراپر فوکس آف مائنڈ اینڈ خشوع یعنی ہیوملٹی، عاجزی، ول ہیو اے پرومس فرام اللہ دیٹ ہی ول فارگیو ہم. اللہ اس کو پرومس کرتا ہے اللہ اسے معاف فرمائے گا. بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ سر کیسے پتہ لگے گا اللہ نے مجھے معاف فرما دی؟ یہاں سے پتہ لگے گا. جو بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے وہ معاف ہے، ورنہ وہ نمازیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کو توفیق ہی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، اتنی بڑی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میری گارنٹی ہے وہ بندہ معاف ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ڈسٹریکشن بھی ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے جیسے ایک بندہ اپنے جانور پہ سوار ہو جاتا ہے. اگر شیطان اس پہ حاوی ہو جائے، سیٹل کر جائے، تو وہ اس پہ کالر باندھ دیتا ہے اور اس کو بریڈل کرتا ہے، یعنی کوڑا مارتا ہے. جو جانور کو مارا جاتا ہے بریڈل کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یوں کھینچتے ہیں جانور کو. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ تم یہ دیکھتے ہو جہاں تک کالر کی بات ہے تو کالر اس کا یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں خیالات بہت آئیں گے. ایک شخص امام مالک کے پاس آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب میں ایک چیز، بہت قیمتی چیز کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، یاد نہیں آ رہا، کیا کروں؟ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، میں تو مجھ سے کوئی نماز کا پوچھے، کوئی باقی سوالات پوچھے. بعد انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ تم نا آج رات اٹھ کے بہت اچھی تہجد پڑھو، نیت کر کے کہ میں نے اپنی زندگی کی بیسٹ تہجد پڑھنی ہے آج رات. وہ اگلے دن آیا بہت خوش، کہتا ہے امام صاحب مجھے یاد آ گیا اور وہ چیز بھی مل گئی. تو انہوں نے کہا کیسے ہوا، ہمیں بھی بتاؤ. کہتا ہے کہ ابھی میں نے تہجد میں اللہ اکبر کیا ہے، مجھے وہ چیز یاد آ گئی اور میں نماز توڑی وہ چیز ڈھونڈنے میں، اور یعنی نماز نہیں پڑھی میں. تو امام نے کہا کہ ایگزیکٹلی شیطان نہیں چاہتا تو تہجد پڑھے. جب اس نے دیکھا نا کہ یہ نماز نہ پڑھنے لگے، اسے یاد کرا دی. شیطان بڑا سمارٹ ہے، بھلاتا بھی وہی ہے، یاد بھی وہی کرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، خیالات وہ ڈالتا ہے. تو یہ آئیں گے. اور ایک صحابی نے شکایت بھی کی تھی، یا رسول اللہ بہت خیالات آتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ ایک شیطان ہے، خنزب نام ہے اس کا، جب وہ خیالات ڈالے تو اعوذ باللہ کہہ دو 3 بار. یہاں تھوک کے جیسے اسپٹ کرتے ہیں برا خواب دیکھ کے، 3 بار اس طرح کر کے اعوذ باللہ من الشیطان، جس بھی پوز میں اتحیہ میں اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی. سورہ فاتحہ کے درمیان خیالات آ گیا اعوذ باللہ پڑھ لیں، نماز نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ریسٹ ایشورڈ، ڈسٹریکشن سے ہم نے بچنا ہے، وہی تو ہماری پریکٹس ہے. پھر دیکھیں خوبصورت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو فیس کرتا رہتا ہے جب تک وہ نماز فوکس سے پڑھنا ہے، یعنی اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ ادھر ادھر نظریں کرتا ہے، اللہ بھی اپنی نظر کرم ہٹا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اس کو میرے اندر انٹرسٹ نہیں ہے تو مجھے بھی اس کو انٹرسٹ نہیں ہے اس میں بات کرنے کا. خوبصورت حدیث. پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور کچھ نہیں لے کر جاتا سوائے 1/10واں حصہ، 1/9واں حصہ، 1/8واں حصہ، 1/5، 1/4 یا 1/2. یعنی اگر اسے 100 ثواب ملنے تھے تو 10 مل رہے ہیں، 12 مل رہے ہیں، 20 مل رہے ہیں، 30 مل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پراپر فوکس نہیں تھا. یعنی جتنا آپ نماز میں فوکسڈ ہیں اتنا آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے. یہ اس کا اصل فائدہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ خوبصورت جو حدیث ہیں تھوڑی سی اور بتا دوں آپ کو. ایموشنز ان صلاح، ہوپ، فیئر اینڈ لو. دیکھیں نماز میں تینوں ایموشنز کو لایا کریں. ہوپ فرام اللہ، جب آپ نماز میں کھڑے ہوں سب سے پہلے ہوپ لایا کریں کہ اس وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا جو ضرور مجھے معاف کرے گا، چاہے میرے سے 99 قتل بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ضرور مجھے معاف کرے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. تو یہ ہوپ ہو گیا. فیئر یہ ہے کہ میں ڈروں بھی اللہ سے کہ اس کا کیا جلال ہے، وتعالی جدو کا، اس کا جلال بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رب العالمین ہے، تو میں تھوڑا سا ڈروں بھی. اس ڈر سے ذرا خشیت آ جاتی، کندھے جھک جاتے ہیں، خشیت آتی ہے نا ڈر سے. ڈر اور ہیبہ میں فرق ہے. ہیبت کہتے ہیں اصل میں عربی میں ڈر کو. خوف از سم تھنگ ایلس، ہیبہ از سم تھنگ ایلس. فادر کی ہیبت ہوتی ہے، خوف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ فادر سے نا آپ پیار کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہیبت ہوتی ہے کہ ابا کہیں دیکھ نہ لیں یہ چیز، تو ہیبت ہو. اور تیسری چیز لو لائیں، باقاعدہ مسکرائیں. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں جو بہت پیار کرنے والا ہے مجھ سے، اور الحمدللہ رب العالمین، کیا بات ہے اللہ کی، کیا بات ہے، واقعی وہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز لائیں. اور پھر وضو کے فوائد کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، سبحان اللہ، کبھی وضو اس فیلنگ کے ساتھ کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنا فیس دھوتا ہے تو ہر گناہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے کمٹ کیا ہوا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے یہاں تک تو ہر گناہ جو ہاتھوں سے کیا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے ہر گناہ پیروں سے کیا معاف ہو جاتا ہے، جب تک آخری ڈراپ نہیں گر جاتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ وضو کو ڈرائی کرنا پسند نہیں کرتے. کیا جا سکتا ہے ڈرائی، لیکن وہ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ آخری ڈراپ تک وہ کہتے تھے کیا معاف ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے. اب دیکھیں جو بندہ کہتا ہے میں کانسٹنٹ حرام میں ہوں، گناہ نہیں معاف کرانی، اللہ نے آفر لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گناہ نہیں معاف کرانے، جائیں گناہ معاف کرائیں. کوئی بری چیز دیکھ لیا جائیں، وضو کریں نماز کے لیے، گناہ معاف کرائیں. ہاتھوں سے کوئی برا کام کر لیا جائیں، گناہ معاف کرائیں. تو اتنی بڑی آفر، اتنی بڑی آفر، اور کیا آپ کے لیے آفر جو ہے وہ. پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ اس کے سر پہ اور اس کے شولڈرز پہ آ جاتے ہیں. جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے وہ گناہ گر جاتے ہیں. وضو میں بھی معاف ہوئے، اس کے بعد نماز میں بھی کانسٹنٹ معاف ہو رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی معاف ہو رہے ہیں. اگر کسی نے اپنے آپ کو کوئک معافی کرانی ہے اس کا بیسٹ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے اور کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، جب تک وہ مصلی پہ بیٹھا ہے اٹھا نہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے فوراً اٹھیں، سلام پھر آپ پیچھے دیکھتے ہیں جگہ کہاں ہے، نکلنے کی نکل جاتے ہیں ہم سب. لیکن اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں کوئی ذکر اذکار کر لیتے ہیں، جو ذکر اذکار نبی نے سکھائے ہیں وہی 5-10 منٹ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. حصن المسلم ایک ایپ ہے HISNULMUSLIM، اس میں وہ ذکر اذکار ہے، وہ سکھائے ہیں، وہ کیا کریں آفٹر نماز. جب تک کریں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کے لیے استغفار کرو. فرشتے آپ کے لیے معافی مانگے، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے معاف کر دے. دوسرے آمین کہیں گے. آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی آفر کیا ہے. جو بندہ یہ بھی نہیں کر رہا پھر وہ خود قصوروار ہے نا، پھر وہ اس کس کو بلیم کرے پھر آگے جا کے.
اتنی آفرز اس سے زیادہ تو آفر میرا نہیں خیال کوئی بھی دنیا میں آپ کو دے گا. باقی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے کا ثواب پتہ لگ جائے تو تم لوگ رینگ کر بھی آؤ گے. اگر تمہیں رینگ کر بھی آنا پڑا تم لوگ رینگ کر بھی آؤ گے اگر تمہیں اس کے ثواب پتہ لگ جائے, اس کے انعامات پتہ لگ جائے فجر اور عشاء کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ فجر کے اندھیرے میں نماز پڑھنے آتا ہے مسجد میں, قیامت والے دن اس کے پاس لائٹ ہوگی. قیامت والے دن پچ ڈارکنیس ہوگی, کچھ لوگوں کے پاس لائٹ ہوگی, اور وہ لائٹ یہی ہے فجر کی نماز میں جو اندھیرے میں آتے تھے ان کے پاس اس دن لائٹ ہوگی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں پہلی رو میں کھڑا ہونے کا ثواب پتہ لگ جائے تم لوگ کرا ڈالو اور لڑو, کرے ڈالو, ٹھیک ہے, لڑو تم لوگ اور رینگ کر آؤ, تم لوگ کچھ بھی کر کے تم لوگ آؤ لیکن آؤ. اور آخری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بلائنڈ صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ میں دیکھ نہیں سکتا, راستے میں جھاڑیاں آتی ہیں, کیچڑ آتی ہے, تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں گھر میں پڑھ لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پڑھ لو. ابھی وہ جا رہا تھا دوبارہ بلایا, کہا یہ بتاؤ سن سکتے ہو اذان کی آواز آتی؟ اس نے کہا آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر مسجد آؤ. اس بندے کو بھی چھوٹ نہیں ملی مسجد میں آنے کی, ٹھیک ہے. اسی طرح رحمت للعالمین یہ کہہ رہے ہیں, اب تھوڑی سخت بھی حدیث سنا دوں. رحمت للعالمین کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کوئی امام کھڑا کروں, لکڑیاں جمع کروں, آگ لگاؤں اور اس آگ سے ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو مسجد میں نہیں آتے. کون بات کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین, ٹھیک ہے. اور قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پہچان لیں گے. صحابہ نے کہا تھا آپ کیسے پہچانیں گے, وہ تو کروڑوں لوگ ہوں گے, بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا کیا تم کالے گھوڑوں میں سے وہ گھوڑے نہیں پہچان لیتے جن کے کچھ اعضاء سفید ہوتے ہیں, تھوڑا سا یہاں سفیدی ہوتی ہے, تھوڑا بازوؤں پہ سفیدی ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا پہچان لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طرح میں پہچان لوں گا, ان لوگوں کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پہچان ہو اس دن تو یہ کچھ طریقے ہمارے نبی نے بتا دیے. بہرحال ارادہ کریں انشاءاللہ, اور یہ پرسنل نہ لیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے. اوور آل بات کر رہا ہوں, اوور آل یوتھ کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ دوسروں کو بھی سنا سکتے ہیں انشاءاللہ چیزیں, اور سب کے لیے دعا کریں کیونکہ نماز بیسک چیز ہے. اگر وہ بیسک نہیں ہے پھر بہت مسئلے ہیں, پھر بڑے مسئلے ہیں. کم از کم بندہ اپنی نماز ٹھیک کرے. باقی لائف میں پرابلمس تو رہیں گی, ایسا بھی نہیں میں کہوں گا نماز پڑھیں گے تو آپ کی پرابلم اچانک غائب ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکے نمازی تھے, تہجد گزار تھے, لیکن پرابلمس دیکھیں ان کی لائف میں کتنی آزمائشیں تھیں. نماز جو پڑھے گا ایک وعدہ ہے کہ پرابلم سے لڑنے کی سکت دے دے گا اللہ, یہ وعدہ ہے, اور آسانی بھی انشاءاللہ دے دے گا, ٹھیک ہے. یہ وعدہ ہے نماز میں. تو نماز کو ڈیزائن کریں, بیوٹیفائی کریں, کیٹیگریز بنا لیں دعاؤں کی. ہر بار سورہ اخلاص تو نہیں پڑھنی نا, کوئی اور صورتیں بھی لائیں, بیوٹیفائی کریں. ہر بار ربی جلنی تو نہیں پڑھنی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درود کے بعد اتحیہ میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا سلام پھیرنا بھول گئے, اتنی لمبی دعائیں کرتے تھے. 10-20 دعائیں آپ کر سکتے ہیں. ہمیں مولوی صاحب نے شاید سکھا دیا ایک ہی دعا ہے ربی جاننی, بس اس کے بعد سلام پھیر لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10-20 پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتے تھے. کیٹیگریز بنائیں دعا کی. مثال دیتا ہوں, فجر کی نماز پہ کیٹیگری بنا لیں, میں نے استغفار کی دعائیں کرنی ہے, ڈھونڈیں 4-5 دعائیں وہ کریں سلام سے پہلے. ظہر کی نماز پہ عافیت کی دعائیں کیٹیگری بنا لیں, آسانی اور عافیت کی, ڈھونڈیں وہ دعائیں کیا ہیں, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ یا حی یا قیوم برحمتک اصلح لشانی کلہ, اے اللہ میرے تمام معاملات درست کر دے, اصلح لشانی کلہ. عصر کی نماز پہ استقامت کی کیٹیگری بنائیں, استقامت چاہیے, درود کے بعد استقامت کی 4-5 دعائیں کریں. مغرب پہ دنیاوی چیزوں کی کیٹیگری بنائیں, اللہم اکثر مالی, اللہ مجھے مال کی کثرت دے, وولدی, اولاد کی کثرت دے, وبارک لی فیما اعطیتنی, جو میں کروں اس میں برکت دے. دنیاوی دعائیں, پیور دنیاوی دعائیں, ٹھیک ہے, وہ کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کریں, اے اللہ دنیا میں بھی بہترین دے, آخرت میں بہترین دے. اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اے اللہ حلال دے, حرام سے بچا. دنیاوی دعائیں. عشاء پہ جو ہے وہ خاتمے کی دعا کریں, اچھے خاتمے کی کیٹیگری بنا لیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ, اے اللہ میرا خاتمہ, تمام میرے معاملات کا خاتمہ اچھے اس پہ کریں. کتنی خوبصورت دعا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیٹیگریز بنائیں, اگر اپنی نمازوں میں جان لائیں پھر دل کرے گا. اگر وہ خالی نمازیں پھر کوئی دل نہیں کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نماز پڑھنے کی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. کویشچن ہے تو پوچھ لیں ادھر بھائی. جی عربی میں کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ جب عربی میں کر رہے ہیں نا تو وہ چیزیں ذہن میں لے آئیں جو کر رہے ہیں. جیسے ایک جنرل دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ ایک جنرل دعا ہے, تو یہ کہتے ہوئے بے شک رک جائیں اور وہ ساری باتیں ذہن میں لائیں جو آپ مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ذہن میں لاتے ہوئے, جیسے میں ایک دعا اللہ سے کرتا ہوں, اللہم انی اسألک العافیہ, چھوٹی سی دعا, اللہ مجھے عافیت دے. عافیت ہوتا ہے آسانی اور ویل بینگ. اب میں ذہن میں لاؤں گا اللہ میری جاب پہ عافیت دے, میری اولاد میں عافیت دے, مجھے صحت میں عافیت دے, ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں میں ذہن میں لاؤں گا, میرے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں عافیت دے. تو یہ اس طرح کر سکتے ہیں, لیکن دعا عربی میں ہی ہو تو بہتر ہے. ہاں وہ کوئی بات نہیں, اس سے بچیں وسوسوں سے. آپ نے وضو اگر سنت کے مطابق کیا وضو ہو گیا انشاءاللہ, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. صحابہ کے پاس تو اتنا پانی بھی نہیں ہوتا تھا, وضو کرتے تھے. بس یہ ہے کہ کوئی جگہ نہ چھوٹے,
دیکھ لیں یہاں تک وضو ہو گیا, لیکن وسوسوں کو کنٹرول کریں, اوور نہیں سوچنا, وہ OCD ہو جائے گا, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں OCD پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے یہ سگنلز ہوتے ہیں نا, موبائل سگنلز, یہ بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, مائکرو ویوز, ٹھیک ہے, تو موبائل نے وہ فریکوینسی اٹھانی ہے جو رائٹ فریکوینسی ہے, ورنہ تو کتنے زیادہ سگنلز ہیں, ہر چیز کے سگنل ہیں. OCD میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ سگنلز آتے ہیں, اتنے سگنل آتے ہیں, آپ پریشان ہوتے ہیں کروں کیا, تو آپ نے جو اسٹرانگیسٹ سگنل ہے وہ اٹھانا ہے. اسٹرانگیسٹ سگنل کیا ہے, اسٹرانگیسٹ ڈاؤٹ. اگر آپ کا ڈاؤٹ زیادہ اسٹرانگ یہ ہے کہ وضو ہو گیا, اس کو پک کر لینا. اگر یہ ڈاؤٹ ہے کہ وضو نہیں ہوا لیکن وہ ویک ڈاؤٹ ہے, اس کو اگنور مار دینا. اسٹرانگ سگنل اٹھا لینا, ویک سگنل اگنور مار دینا. سمجھ آ گئی, یہ اس کا اچھا حل ہے. اور کس سوال؟ جزاک اللہ خیر.